औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। रमज़ान में एक बार फिर मैं आपके साथ नाज़िया मलिक और ये है स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है गैर अखलाक़ी रवैये के हवाले से। यकीनन रमज़ान का मुबारक महीना है। इस मुबारक महीने में हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा बदलने की भी ज़रूरत है, अच्छा इंसान की बनने की भी ज़रूरत है, इसलिए कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे जो एक तो अल्लाह ताला के जो दिए हुए फ़राइज़ हैं उनको हमें 100% उनको अपनाना है। अगर कोताही होगी वो पिछले दिनों में तो अल्लाह से माफ़ी मांगें और आप वापस से अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने का अपने आप को मौका दें। अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है कि आपकी ज़िंदगी अभी भी है तो अल्लाह से माफ़ी मांगें। अल्लाह ने जो हमें खूबसूरत किताब हमें दी है ना पढ़ने के लिए, वो कुरान पाक सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ना नहीं, उसका तो सवाब है ही है। अरबी में पढ़ने का अलहदा सवाब, आपने जब उसके साथ तर्जुमे से पढ़ लिया तो आप समझे कि दुगना सवाब हो, क्योंकि आपने समझ लिया। और अप्लाई करना एक एक मोमेंट पे, जब हम एक एक कदम चल रहे होते हैं और अल्लाह के अहकामात को हम पूरा कर रहे होते हैं तो आप ये सोचें कि सवाब कितना ज़्यादा मिलेगा। और वो सवाब सिर्फ और सिर्फ ये ना सोचें, हमें सोचते ना कि सिर्फ आखिरत में हमारी चीज़ें पूरी जगह, नहीं, आपकी इस दुनिया में भी आपको राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। आप जो कहते हैं ना बाज़ लोग कि मेरी ज़िंदगी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरसुकून है, वो पुरसुकून ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम मानने के बाद होती है। अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैं सिर्फ जो काम करूं वो आखिरत को तो होगा ही होगा, अल्लाह उसका जज़ा देगा, लेकिन इस दुनिया में भी आपने जो कुछ करेंगे वो आप समझ भी नहीं सकते। आप इस बात को मैं आज आपको ये बात बता रही हूँ, आप जब खुद अप्लाई करेंगे ना आप कहेंगे कि वाकई मेरी ज़िंदगी तो पुरसुकून हो गई। कभी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे मत भागें, आपकी ज़िंदगी बेजान हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी टेंशन वाली हो जाएगी। हमेशा सादगी, अच्छा, लोगों के साथ रवैये अच्छे, और हम जब रवैये लोगों के साथ अच्छे रखते हैं ना तो आपको ये बताऊं कि आपका ऑटोमेटिकली हर चीज़ बेहतर होने लगेगी। आप ये आजमा कर, जब आप किसी से झूठ बोलते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, गैर अखलाकी रवैये होते हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके अपने ऊपर आएगी। और वो शख्स जो विक्टिम होता है, मैं बताऊं, वो कुछ कहे ना कहे, वो बुरा भला आपको बोले ना बोले, वो बददुआ दे ना दे, लेकिन वो परवरदिगार देख रहा होता है। और ऑटोमेटिकली उस शख्स के साथ जो लोग बदतमीज़ी करता है, गैर अखलाकी रवैये रखता है, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी आने लग जाती है। चाहे वो बीमारी के ज़रिए है, चाहे उसकी फैमिली के ज़रिए है, चाहे कारोबार के ज़रिए है, चाहे वो आपके काम के ज़रिए है, पर वो आता है। सो अपने आप को आपने एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है, और अच्छे ह्यूमन बीइंग के लिए यही है कि वो अल्लाह ताला के सारे अहकामात माने, अल्लाह के नेचर को पसंद करे। अल्लाह ने जो हमें खूबसूरत वादियाँ दी हैं, खूबसूरत जगह दी हैं, उनकी कदर करें। यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, क्योंकि वो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं, अल्लाह के बनाए हुए दरख्त, अल्लाह के बनाए हुए वहाँ पे वादियाँ हैं, हमें उन्हें उजाड़ने का कोई हक नहीं है। इसकी भी पूछ होगी, आपको बता दूं। अच्छा जी, यहाँ पर हम बात करेंगे KFC के हवाले से भी, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ना कि सोशल वर्किंग, तो KFC अपना पूरा साल 365 दिन जो है वो फलाई सरगर्मियों में वक्फ कर देता है। और इनका जो स्पेशल जो प्लेटफॉर्म है इसके बारे में बताती हूँ कि मिटाओ भूख, जिसके 3 सतूर है, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। आप ये सोचें कि एजुकेशन से इंसान कितना मजबूत हो जाता है, कितना पावरफुल हो जाता है। ये बात आप वो सब लोग अंडरस्टैंड करेंगे जो एजुकेटेड है। और एजुकेशन ये नहीं है कि आपने एक एजुकेशन हासिल की, उसके बाद आपने काम शुरू किया। अपने एजुकेशन का सिलसिला सारी ज़िंदगी जारी रखें, सारी ज़िंदगी सीखने का मौका अपने आप को दें। और यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त क्विज़ प्रोग्राम भी लेकर आए हैं, और KFC जो है वो उस क्विज़ प्रोग्राम के ज़रिए आपको दे रहा है नाम। हमारे 3 विनर्स होते हैं जिनको दिया जाता है नाम। कल का जो सवाल है, आज के वो 3 विनर्स देखेंगे कि वो खुश नसीब विनर्स कौन है। सो लेट्स सी। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान।
जी बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आप लोग विनर्स हैं। और इसके साथ ही अब आपको हम जो है आज के KFC का सवाल भी बताएंगे ताकि आप जल्दी जल्दी से जवाब भी दें। तो लेट्स सी आज के KFC का सवाल, क्विज का सवाल क्या है। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। जी तो ये है सवाल और आपने देना है जवाब। कांटेक्ट मौजूद है, कांटेक्ट नंबर आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। जिसके साथ ही वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क कराची का सबसे करीब एडवेंचरस वाटर पार्क, जहां पर बहुत सारी वाटर स्लाइड्स भी हैं और साथ ही आपको ये बताएं कि खाने पीने का बेहतरीन इंतज़ाम भी मौजूद है और इनका भी क्विज प्रोग्राम जारी है। तो एक सवाल जो कल जो था वो था वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का, आज उसका जवाब देखेंगे और विनर देखेंगे कि कौन है। यस मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। बहुत बहुत मुबारक हो हमारे विनर को, क्योंकि उनको मिलेगी 1 लाख रुपए की मेंबरशिप वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से। और वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का आज के जो सवाल है, क्विज का सवाल, वो भी देखते हैं क्या है। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। जी सवाल तो आपने देख लिया, तो अब कॉन्टैक्ट नंबर पे मौजूद है, आप लोग फटाफट कॉन्टैक्ट करें और जीत जाएं आप वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का 1 लाख रुपए की मेंबरशिप का इनाम। जी और साथ ही हमारे शो के जो मजीद स्पॉन्सर हैं जिन्होंने गिफ्ट हैम्पर्स दिए हैं, हर कतरा एक तास्तान गुलपोश, यादों की मोहब्बत खुशबू के साथ गुलपोश, और इसके साथ ही मलका आलिया बाय लाल किला एंड अंदाज की जानिब से हमारे मेहमानों को मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। और अब हम लेंगे ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले आपको सुनाएंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात होगी पॉडकास्ट में डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। हमारा टॉपिक जो आज का है गैर इखलाकी रवैया, और उसके बाद फिर बात होगी, बल्कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे शेफ से किचन सेगमेंट में, जहाँ पे हम मज़े मज़े के खाने बनाना सीख सकते हैं। और उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे तार लाउंज में, जहाँ पर आपकी मुलाकात होगी मेहमानों से। सो यू ऑल स्टे विद अस। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मरहबा रमज़ान में, और अब हम आ गए हैं पॉडकास्ट के जहाँ पर हम बात करेंगे गैर अखलाकी रवैये के हवाले से। और आज का जो हमारे टॉपिक है ये बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि जब हम देखते हैं कि माशरे में आपके साथ कैसे रवैये हैं, कैसे लोग आपके साथ किन किन रवैयों से पेश आ रहे हैं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए कि हम माशरा डेवलप कर रहे हैं, हम लोगों में मोहब्बतें लेकर आ रहे हैं। लेकिन जहाँ पर कहीं पर भी आपके साथ कोई गैर अखलाकी तरीके से पेश आएगा, तो आप ये सोचें कि वो उसके जहन से लेकर उसके अपनी पूरी जो पर्सनैलिटी है उसको भी डैमेज कर सकता है। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और माहिर समाजी उलूम भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? ये जो टॉपिक है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि वैसे तुम्हारे सारे टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए कि हम अपनी इस्लाह करना चाह रहे हैं, और अपनी इस्लाह करते करते हम ये चाहते हैं कि जो लोग देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं ढूंढ लें कि जहाँ पर उनको कोई कमी नज़र आ रही है तो वो भी अपने अंदर पूरी कर सकें। सबसे पहले तो जो जो गैर अखलाकी रवैया है, इसको हमने ये देखना है कि किस तरह से लोग इसे अप्लाई कर देते हैं माशरे में। लोग एक दूसरे के साथ पेश आ रहे होते हैं और उनको इन बिहेवियर्स का पता नहीं चलता। कहते हैं ना कि मुझे तो पता भी नहीं चला मैंने ये कर दिया। तो हम उनकी डेवलपमेंट के लिए और अपनी डेवलपमेंट के लिए ये बताएंगे कि ये है क्या, गैर अखलाकी रवैया होता क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बाज़ लोगों की आदत बन जाती है किसी का मजाक उड़ाकर खुशी महसूस करना, ये गैर अखलाकी है। बाज़ लोगों की आदत होती है कि उनके पास बड़े ओहदे होते हैं और बड़े अंदाज अपनी ज़िंदगी के होते हैं, तो वो खुश होते हैं इस बात पर कि लोग उनके हाथ पांव जोड़ें, उनसे रिक्वेस्ट करें बार बार, और उनको नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इतना ज़्यादा कुछ उनकी तारीफ़ करें कि उनका नफ्स फूलता चला जाए। ये भी बद अखलाकी है। आपने देखा होगा बड़ा अजीब से रवैये लोगों के,
کہ جب ہاتھ ملاتے ہیں تو آدھے سے بھی کم ہاتھ یوں ملا کر ایسا لگتا ہے احسان کیا انہوں نے. تو بھائی اس ہاتھ ملانے کی بھی ضرورت کیا آپ کی؟ کوئی آدمی اگر آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ موبائل میں لگے ہوئے ہیں, آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے موبائل پہ ضرور کام کیجیے, لیکن اگر ایک شخص نے آپ کو کہا ہے السلام علیکم تو آپ کا یہ اخلاقی اور دینی فریضہ ہے کہ آپ اس کا جواب دیں, ورنہ آپ کا شمار ان مغرور لوگوں میں ہوگا کہ جن پر اللہ کی رحمت آئی اور پھر وہ لوٹ گئی, کیونکہ السلام علیکم مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی رحمت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر, اور وہ شخص آگے سے کچھ اور کام کر رہا ہے. پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گاڑی روکی آپ نے, آپ کو راستہ پوچھنا ہے, آپ نے کہا ایکسکیوز می بھائی جان, یا آپ ذرا سے یہ راستہ تو بتا دیں, تو کندھے اچکا کے وہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا, حالانکہ پتا ہوتا ہے انہیں, لیکن مجھے نہیں پتا کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے اتنا. ہمارے معاشرے میں یہ عادتیں اس لیے آ گئی ہیں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں, اور مجھے ایک بات بڑی اچھی یاد آئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بڑے آدمی اس وقت شمار ہوں گے جب آپ فوری طور پر کسی میسج کا جواب نہ دیں, لوگ آپ کے میسج کا جواب کے لیے ایک ایک دن 2 دن انتظار کریں تو آپ بہت بڑے لوگوں میں آئیں گے, یا ٹیلی فون نہ اٹھائیں, ان کو فون کرنے دیں. یہ انداز سارے جتنے بھی ہیں یہ ذہنی مریضوں کے ہیں, دماغی طور پر ان کا جو چیمبر ہے اوپر کا وہ خالی ہے, کیونکہ وہ اپنی بے عزتی کے علاوہ اور کچھ نہیں کروا رہے, اور معاشرے کے اندر ان کی کیا عزت ہوگی جو دوسروں کی عزت نہ کرے. اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جو بچوں کا خیال نہیں کرتا تو اس کا مفہوم یہی ہے, اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا, لم یوقر کبیرنا فلیس منا, ہم میں سے نہیں ہے وہ. تو آپ نہ بچوں سے محبت کر رہے ہیں, نہ پڑوسیوں کی عزت کر رہے ہیں, آپ کی گاڑی پر سرکاری نمبر پلیٹ کیا لگ گئی کہ آپ کا دماغی توازن خراب ہو گیا, رشتہ داروں سے بھی آپ عزت سے نہیں مل رہے, تو یہ سب بد اخلاقی کہلاتی ہے. اور جس رب نے دیا ہے وہ رب چھین بھی سکتا ہے, اور چھیننے کا اختیار اس کے پاس ہے. تو یہ اکڑ کے چلنا جسے کہتے ہیں, زمین پہ اترا کے چلنا یہ بھی بالکل منع کیا گیا ہے. ہاں, قرآن و سنت کے اندر اس کو منع کیا گیا ہے. آپ پیر زمین پر آہستگی کے ساتھ رکھیں. تکبر کے ساتھ جو لوگ پیر رکھتے ہیں پھر وہ زمین میں ہی دھس جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا ان کا کہ وہ کہاں گئے. اچھا, یہاں پہ ہم نے زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے, ویسے تو بعض لوگوں کا کہنا جس طرح کہا کہ ان کا دماغی توازن صحیح نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ دیکھا جو جاتا ہے کہ جو طاقتور ہے نا وہ ہمیشہ غیر اخلاقی طریقے سے ہی پیش آتا ہے. وہ زیادہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے اخلاقیات میں یہ گڑبڑ آتی ہے. ہاں, یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ دوسرے کو کمزور سمجھنا, عجیب طرح کا ان کے اندر تکبر کا عنصر آ جاتا ہے. لیکن سب ایسے نہیں ہوتے, بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں اور اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہوتی ہے اور وہ اتنا ہی جھک کے ملتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ڈائریکٹر ایڈمیشنز تھا کراچی یونیورسٹی کا. میرے پاس جو چانسلر یونیورسٹی آف کراچی اس وقت گورنر ہوا کرتے تھے, ان کا فون آیا. میں گورنر صاحب کا نام نہیں لوں گا یہاں پر, مناسب نہیں ہے سیاسی اعتبار سے. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کام ہے. انہوں نے مجھ سے براہ راست بات کی اپنے سیکرٹری کے ذریعے تھرو فون کر کے. میں نے کہا کہ سر یہ کام نہیں ہو سکتا, اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس میں یہ چیزیں ہیں اور اس وجہ سے نہیں ہو سکتا. انہوں نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ آپ چائے پینے آ سکتے ہیں. تو میں فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز کا ڈین بھی تھا, فیکلٹی کا نیکسٹ ٹو وائس چانسلر ہوتا ہے ڈین. میں نے پرمیشن لی اور میں ان سے ملنے گیا, لیکن جانے سے پہلے میں نے ان کو فون پہ کہتا تھا سر اس چیز کے لیے, اس معاملے میں جو آپ نے فرمایا اس پر آپ اگر بات نہیں کریں گے تو میں ویسے حاضر ہو جاؤں گا, آپ میرے آفیسر ہیں. میں چلا گیا. ان صاحب کا حسن اخلاق اتنا اچھا تھا بخدا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ میں آ گیا ہوں تو اندر ان کے آفس کے اندر دروازہ کھول کے مجھے اندر جانا چاہیے نا, اس طریقے سے ہوتا ہے. وہ صاحب دروازے تک آئے اور انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب آئیے تشریف رکھیے. گورنر صاحب میرے سامنے ایسے بیٹھے, ہم بات چیت کرتے رہے. پورا وقت انہوں نے بات کی
ان کے چہرے پہ کوئی ناگواری کے آثار نہیں تھے کہ میں نے انہیں منع کیا اور وہ کام میں نے نہیں کیا. ظاہر ہے کہ میری رسی کو ٹھیک نہیں تھا اور انہوں نے میرے علاج کیا کہ نہیں ٹھیک ہے. اس اوکے سم ٹائمز آپ کہتے ہیں نا کہ کسی سے مطلب یا اس کی وجہ سے آپ کسی سے اچھے نہیں ہوتے ہیں, آپ کو دوسرے کے ساتھ ویسی اچھے اخلاق سے آج میرے دل میں بڑی عزت ہے ان کی. ہاں اور میں کہیں بھی, تو آج میں نے پہلی دفعہ یہ ٹیلی ویژن پہ بات کی ہے, لیکن میں زندگی بھر ان کے اس اخلاق کا اور ان کی محبت کا یہ سمجھے کہ میں گرویدہ بھی ہوں اور مقروض بھی ہوں. بالکل. اور تو ایسا نہیں ہے, اچھے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ, ہماری پہنچ نہیں ہوتی وہاں تک, ہم مل نہیں پاتے. اور جو وہ چھوٹ بھئیے ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے سے بڑے قد دکھاتے ہیں اپنے, وہ ایکچوئل وہ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں, بڑی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ بس پھر نہ پوچھیں, اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے, ایسے لوگ ہوتے ہیں. اچھا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو جب اپنے ایکسپیرینس کے بعد وہ کسی ایسی جگہ ایسے عہدے پر پہنچے تو ان کو شاید پہلے وہ تھوڑے سے سخت مزاج کے ہوتے ہیں, لیکن شاید وقت انہیں جو ہے سکھا دیتا اور وہ نرم مزاج کے بھی ہو جاتے ہیں اور پھر اچھے اخلاق بھی ہوتے ہیں. تو ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو اچھے اخلاق ہیں. یہ نہیں کہ ہر کوئی بلندی میں جاتا ہے تو وہ نیگیٹو ہوتا ہے, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اور بعض لوگ بڑے سخت مزاج اور ایسے ہوتے ہیں, لیکن جب ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں اور مجھے اچھی طرح بات کرنی ہے اور میں اس وجہ سے بدنام ہوں کہ میں لوگوں کو انٹرٹین نہیں کرتا یا عزت نہیں کرتا, میں نے خود دیکھا ہے ایسے لوگوں کو. میں چاہتا نہیں کہ میں ان کو ڈسکلوز کروں, لیکن بڑے بڑے افسران ہیں. بالکل جی بالکل. ایسا کرتے ہیں, ابھی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے غیر اخلاقی رویے کے حوالے سے. بات بیسکلی جب ہم کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ آپ کے بیہیویئرز کیسے ہیں, تو اس کی امپورٹنس سب سے یہ آ جاتی ہے کہ آپ کے جب آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو لوگ کس طرح سے جج کرنے لگیں گے. جب آپ اپنے گھر پر ہیں اور آپ کے رویے صحیح نہیں ہیں تو آپ کو ناپسندیدہ شخص سمجھا جائے گا. کہ اس لیے کہ اللہ نے تو ویسے ہی جن کے اخلاق اچھے نہیں ہیں ان کو اللہ نے ناپسندیدہ قرار دیتی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ انسان جب زندگی میں اپنی جو ہے ایسے کردار کا مالک بن جاتا ہے کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے ہیں, تو سوچیں اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اسے جو ہے پسند نہیں کرتے, اس کو اچھے الفاظ میں نہیں اسے بلاتے. تو انسان اپنے آپ کو اس معاملے میں کیوں بھول جاتا ہے کہ مجھے لوگ ڈس لائک کر رہے ہیں؟ اس کو یہ سمجھ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیا وہ اپنے عہدے, اپنے غرور اور اس میں اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے کو ڈس لائک بھی کر سکتا ہے؟ سم ٹائمز مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے ہی دنیا میں اتنی گم چکے. جب فرعون کی بات کریں تو کہ اس کو وہ اتنا ظالم شخص تھا, اس کا اخلاق اتنا برا تھا, بٹ ہی یوزڈ ٹو تھنک کہ آئی ایم ایوری تھنگ. وہ پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آتی تھی لوگ اسے پسند نہیں کر رہے ہیں, وہ بڑا ہی ناپسندیدہ شخص ہے دنیا آخرت دونوں جگہ. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں. اصل میں ایسے لوگ, ان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی. انہیں صرف یہ ہوتا ہے کہ میں جس عہدے پر ہوں وہاں تک کوئی آ نہیں سکتا, اور بس میں بیٹھ گیا ہوں تو اب میں جس طرح چاہوں قانون کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کروں, طاقت کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کروں. لیکن دوسری طرف آئیے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذات کو دی تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قربان جائے ان کے قدموں پر. قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر, اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. اور کیا انداز ہوا کرتا تھا, زمین پہ بیٹھ جاتے تھے صحابہ کے ساتھ. وہیں جہاں صحابہ بیٹھ کر لکڑیاں جمع کر رہے ہیں, کوئی پتھر لا رہا ہے, کوئی اینٹ لا رہا ہے, کوئی کھانا پکا رہا ہے, حضور وہیں بیٹھے ہوئے ان کے بیچ میں. اخلاق کا معیار دیکھیے. کوئی ضرورت مند پکار رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے دوڑ کے جا رہے ہیں جیسے اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہوں ان کے پاس. پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ساری جھلک صحابہ میں نظر آتی ہے, صحابہ میں نظر آتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کے سچے عاشق اور حضور سے سچی محبت کر کے سیکھنے والے تھے. پھر اہل بیت اطہار, سبحان اللہ, قربان جائیں اہل بیت اطہار پر. آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے امام حسن, امام حسین, حضرت علی, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم, ان سب نے اخلاق کا معیار قائم رکھا ہر جگہ, ہر مقام پر. زبان و بیان سے کہیں کسی کو تکلیف نہیں دی. صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنایا.
اور تخلقوا باخلاق اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے اندر اللہ کا اخلاق پیدا کرو۔ اب آئیے اللہ کا اخلاق ہے کیا؟ جی جی اللہ کا اخلاق یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے اور اس کے لوگ ہیں نا، یہ میری تخلیق ہے، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، تم بھی ان سے پیار کرو، سبحان اللہ، اور تم ان کا دل نہ دکھاؤ۔ بے شک تم مدد کر سکتے ہو تو جب کوئی غریب پکارے تو تم ان کے لیے لبیک کہو، بے شک، جب کوئی ضرورت مند تمہارے دروازے پہ آ جائے تو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ دے دو۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کا جو واقعہ ہے، اور جس میں یہ بالکل مختصراً بیان کروں گا کہ روزے سے پہلا دن روزے سے گزرا، صدا دینے والا فقیر آ گیا، اٹھا کے وہ جو سامنے کے افطار کی روٹی تھی وہ ماں نے دی، ماں بھی تو پھر ایسی ہو نا، فاطمہ جیسی ماں ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اٹھا کے روٹی دے دی۔ دوسرا دن آیا، پھر فقیر نے صدا دی، پھر وہ روٹی اٹھا کر افطار کی، اور وہ جو کچھ بھی تھا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اللہ کے یہاں محبوبیت کا یہ عالم ہوا کہ وہاں آسمانوں کے اوپر حسنین کریمین کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کے دروازے کھولے، اور پھر اہل بیت اطہار کے لیے جو آئے تطہیر آئی ہے قرآن کریم کے اندر، ذرا اس کا مطالعہ تو کریں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو اخلاق کے معیار پر یہ ہے کہ یہ تلوار کے سائے میں بھی، جبکہ یہ معلوم ہے کہ پورا گھرانہ شہید ہو رہا ہے، کسی کو بد دعا نہیں دی، کسی کو بد دعا نہیں دی، ورنہ اتنی سی تکلیف ہو جاتی ہے تو لوگ بد دعا دیتے ہیں، لیکن یہ گھرانہ اہل بیت اس نے دعائیں دی بے شک، امت مسلمہ کے لیے، ان کے لیے ہدایت کی دعا۔ تو یہ آخر گھرانہ کس کا ہے؟ مدینے والے کا گھرانہ ہے، کوئی عام تو نہیں ہے آدمی۔ اور اخلاق تو اپنی جگہ پر آپ دیکھیے کہ اولیاء کرام جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان بزرگان دین کی جو تربیت ہوئی ہے، اس تربیت کو دیکھیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ایک جانور کو بھی تکلیف دی ہے، اخلاق کی بات ہو رہی ہے، جانور کو بھی تکلیف دی ہے، تو آپ نے اس طرح جانور کو نہیں بلکہ رب کو تکلیف دے کر، اس کی مخلوق کو تکلیف دے کر رب کو تکلیف دی ہے۔ بالکل۔ اچھا، ہم خواتین کے حوالے سے بھی دیکھیں تو خواتین دیکھیں وہ بھی کام کرتی ہیں، باہر بالکل۔ جاتی ہیں، اور اکثر میرے ساتھ کیونکہ بچیاں جو کام کر رہی ہوتی ہیں نا، مجھے بتاتی ہیں کہ ہم گزر رہے تھے، ہم پیدل جا رہے تھے، صاحب بس یا وہ پیدل جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا پیچھے سے کسی نے آواز کس دی یا کسی نے کچھ کہہ دیا، تو پہلے تو بیچاریاں ڈر جاتی تھی، اب پھر بھی سنا دیتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جب آ کے جو مجھے بتا رہی ہوتی، جو ان کے اندر ایگریشن اور ان کے اندر ہی ہوتا ہے، تو میں کہتی ہوں یہ کیسے بیٹے ہوتی ہیں، یہ کیسے شوہر ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے مرد ہیں جن کو اپنے معاشرے میں اپنی بہن کا، اپنی اس خاتون کا، خواتین کا جو گھر سے باہر ان کا خیال نہیں، بہنیں ہی ہیں نا، ان کا خیال نہیں ہے، اور انتہائی بدتمیزی۔ اصل میں نازیہ صاحبہ، یہ ان میں دو کیٹیگریز ہیں، ایک آوارہ اور ایک ذہنی مریض، جس کو آپ جنسی مریض کہتے ہیں۔ ان کے ذہن کے اندر ایک امیج ہے، اس ایلوژن میں یا اس امیج کے اندر وہ جانے کے بعد اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ انہیں صرف یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ عورت ہے، انہیں یہ بھی نظر نہیں آتا کہ اگر وہ پلٹ کر دیکھے تو وہ ہو سکتا ہے ان کی بہن یا ماں ہو اپنی۔ ان کے لیے ایک تصوراتی واہمے میں ایک عورت سامنے آ جائے تو ان کے اندر جو شیطانی طاقت ہے پوشیدہ اور جو غلاظت ہے ان کے اندر، وہ لوٹ کر آتی ہے۔ اس کے اندر یہ جو ہمارا اس زمانے کا جو سوشل میڈیا، اس کے اندر خاص طور پر جو اس طرح کی چیزیں ہیں، اس نے بھی بہت زیادہ ذہنی مریض پیدا کی ہے، اور کرائم ریٹ ہائی ہوا ہے اس سے۔ دوسرا وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھر کا ماحول ہی ایسا ہے کہ وہ عورت کی عزت نہیں کرتے، تو جب وہ عزت نہیں کرتے تو پھر وہ کسی کی بھی عزت نہیں کرتے، وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی، بہن کے ساتھ بھی اسی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، وہاں بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، باہر آ کر فضول قسم کے جملے کستے ہیں۔ تو دونوں کیٹیگریز کے اندر ان کو قانونی گرفت میں لا کر ان کے خلاف تعدیبی کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور خاص طور پر جو جگہ جگہ کیمرے لگائے گئے ہیں، بالکل صحیح ہے، اس میں پوری طریقے سے کوئی رو رعایت نہیں، اور یقیناً حکومت نے اس پر کام بھی کیا ہے،
اور حکومت نے ایسے لوگوں کو گرفتار بھی کیا جو سائبر کرائم میں بھی انوالو ہوئے یا تھریٹ کے اندر انوالو ہوئے, ڈومیسٹک وائلنس کے اندر انوالو ہوئے یا ورک پلیس ہیراسمنٹ کے اندر انوالو ہوئے. تو اس میں نہ کرنا چاہیے, لیکن ہماری ان بچیوں کو بھی کہ جو ذاتی انتقام پہ آتی ہے وہ بھی الزامات نہ لگائیں کہ اس کے جواب میں معلوم چلا کہ جناب وہ اس کا فائدہ اٹھا کر کسی شخص پر ناحق الزام لگا کر, تو کل قیامت کے دن ان کو بھی جواب دینا ہوگا. اس لیے کوشش کریں وہ لوگ, خاص طور پہ مرد, کہ ان کی زبان اور ان کے ہاتھ سے کوئی نقصان نہ پہنچے, کیونکہ رب کے ہاتھ تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں, تمہیں ویلکم کر رہا ہے, خوش آمدید کہہ رہا ہے رب, اور تم اگر یہ گناہ لے کر جاؤ گے تو اسے کیا منہ دکھاؤ گے. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین جائیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب, ہمارے ساتھ ہی رہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور آپ دیکھ رہے ہیں مرحبا رمضان, اور مرحبا رمضان کے کچن میں ہم آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں اریبہ شعیب. شیف السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ بالکل پرفیکٹ ہیں, اینڈ تھینک یو سو مچ. آپ اتنے اچھے اچھے کھانے بناتی ہیں. آپ آج بھی لگ رہا ہے کچھ زبردست سی افطاری بنانے والی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے یہ کانٹیننٹل جو کھانا ہے یہ لوگوں کو بہت پسند آئے گا. تو آج کہاں, کون سا ملک کا کھانا ہے؟ آج ہم اٹیلین اٹلی کا ہی بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو دوبارہ اٹلی چلیں. جی دوبارہ. باقی عمارتیں مجھے بہت پسند ہیں. ٹھیک ہے, باقی عمارتیں بہت خوبصورت بہت خوبصورت ہے واقعی, وہاں کے میزرائز ہو جاتا ہے. کاش ہمارے یہاں پر بھی پاکستان میں بھی ہمارے جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان کو سیکیور کیا جائے, کیونکہ جب ہسٹوریکل پلیسز کو سیکیور کرتے ہیں تو وہ ملک کی پہچان بنتے ہیں, وہ ہسٹری کے لیے لوگ آتے ہیں. اتنا لوگ زر مبادلہ کماتے ہیں اور ہم لوگ اپنے ہسٹوریکل پلیسز کو بھول جاتے ہیں. خیر, دیٹس انفارچونیٹ, پر ہو سکتا ہے میرا میسج جو ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے ان لوگوں تک جو اس بات کو ارباب اختیار کو, تاکہ یہ ہے کہ وہ جو ہے ہمارے ہسٹوریکل پلیسز کو سیکیور کریں. اور اسی طرح جس طرح ہم آج اٹلی کی ڈش بنا رہے ہیں, کسی اور ملک میں اٹلی میں پاکستانی ڈش بھی بنے, ہے نا. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. ہاں جی, آج ہم بنائے ہیں لیمن اسٹرپ اور وتھ گارلک رائس. جی پکا ہو گیا. اس میں ہمارے پاس یہ اسٹرپس کی طرح ہے, بالکل پتلی پتلی. یہ 100 گرام ہے. ٹھیک ہے, اور اب اس میں ہم ڈالیں گے سالٹ, چکن پاؤڈر ½ ٹی اسپون, اور ہم اس میں پیپریکا ڈالیں گے ½ ٹی اسپون. اس میں اوبیسلی پچھلی ریسیپی کی طرح اس میں اوریگینو بھی جائے گا. ٹھیک ہے, اور بیسکلی اوریگینو ٹیسٹ ہی اٹیلین کا ہے. ہاں وہ تو کچھ ایسی چیزیں نا, پاستا, یہ چیز نہیں ہے یار, اس میں چیز نہیں ہے. آج چیز نہیں ہے, یہ اٹیلین ڈش اور چیز نہیں, اس میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا چیز ناراض ہو جائے گی تم سے. جو ہم چیز کو ناراض کر دیتے ہیں آج کے لیے, نہیں تو چھٹی دیتے ہیں آج سے, کام پہ جائے وہ اپنے. چلیں جی, اب اس میں پھر ہم اس میں ڈالیں گے وائٹ پیپر. ہاں, اب اس میں ہم پہلے یہ ساری چیزیں ڈال کے پھر ½ لیمن ڈالیں گے ہم. ہاں, ½ لیمن, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے پاؤ گرام میں آدھا پاؤ ہے, آدھا پاؤ سے بھی کم. ٹھیک ہے, اس میں یہ ڈالیں گے. اور اگر 500 گرام ہوگا, آدھا کلو ہوگا, تو اس میں 1 نیمبو پورا جائے گا, کیونکہ لیمن ہی ٹیسٹ ہے تو ہم یہ کریں گے. ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا جی. اوکے, اور اس کے بعد پھر ابھی تو پہلے تو میرینیٹ کریں گے نا. پہلے ہم ½ ٹی اسپون, یہ ہم نے یہ حسب ذائقہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ہے ½ ٹی اسپون چکن پاؤڈر. بہت یہ سفید مرچ ڈالی ہے نا؟ جی سفید مرچ ڈالی ہے میں نے. اور یہ چکن پاؤڈر بہت ہی کم, کیونکہ چکن پاؤڈر میں نمک بہت ہوتا ہے. صرف ٹیسٹ انہینسر ہوتا ہے بیسکلی. اگر آپ لوگ نہیں بھی ڈالنا چاہتے, میں تو پھر میں کہتی ہوں اپنی چوائس آپ لوگوں کی, بٹ کیونکہ یہ اریبہ کی ریسیپی ہے ڈالنا. اس میں ہم دیں گے ½ ٹی اسپون پیپریکا. ٹھیک ہے, اینڈ 1 ٹیبل اسپون, فل 1 ٹیبل اسپون ہم ڈالیں گے اس میں اوریگانو. بھر کے ڈالا ہے تم نے اوریگانو ہے, کیونکہ اس میں ٹیسٹ ہی یہی ہے. اب ہم اس کو ہم مکس کریں گے بالکل اچھی طرح سے. ٹھیک ہے, اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا. بالکل مکس کر لیا ہم نے اس کو اچھی طرح. ہرب میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اوریگانو بالکل ریسیپی میں. اب ہم اس میں ڈالیں گے, پہلے میرینیٹ کر لیں. اس میں ہم ڈالیں گے ½ لیمن, ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم آئل میں پکائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پر فلیم آن کریں گے اور اس کے بعد یہ پک جائے گا. لیکن اس کو کتنی دیر کے لیے میرینیٹ کرنا ہوتا ہے؟ اس کو ہم میرینیٹ کریں گے پورے 30 منٹ, کیونکہ جوسی ہو جائے ایک دم. اوکے,
हाई फ्लेम लो फ्लेम? लो फ्लेम में हम बनाएंगे। अच्छे लो फ्लेम में बनेगा। और आपको ये भी बता दें कि फोटाइल के जितने भी अप्लाइंसेस हैं दे आर अमेजिंग। स्पेशली अगर हम हॉब की बात करते हैं तो इसका एक तो कहते हैं ना कि हेल्दी कुकिंग, कि इसका बर्नर जो है वो इटसेल्फ फ्लेम उसका बिल्कुल एक्यूरेट है और वो आपके खाने को जलाएगा नहीं, और उसकी ग़िज़ाइयत और उसके जो अपनी एक लुक भी होता है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो ये एक ख़ासियत है। देखिए, ये हॉब का आपके अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो इसलिए कि देखिए, जब तक आप अच्छी कुकिंग नहीं कर सकेंगे, सही तरीके से कुकिंग नहीं कर सकेंगे, या अच्छी कुकिंग ऐसी कुकिंग जो क्विक भी हो जाए और आपकी डिश को ख़राब भी ना करे, तो ये जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और ये हाई क्वालिटी जो हॉब्स होते हैं ना वही खाली आपका कर सकता है, एंड दैट इज़ फोटाइल। जी, अब हम इसमें ये चिकन पूरी डाल दें। सही है, ठीक है। और ये अब आप यहाँ पे इसे पकाते रहेंगे? जी जी, इसको पकाते रहेंगे। कितनी देर पकाना होगा हमें? इसको तकरीबन 10 मिनट्स 15 to 10 मिनट्स तक पकाना होता है, जब तक कि चिकन हमारी वो हो जाए, पूरी ना पक जाए। पूरी ना पक कोई ख़ास चीज़ होती है 10 to 15 मिनट्स में हमें लो हाई फ्लेम कैसे रखना होगा? पहले तो हमें 5 मिनट तक इसको पूरा सौते करना होगा हाई फ्लेम में। देन उसके बाद जो है हम इसको जो है 10 मिनट्स के लो फ्लेम में पकाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह से जूसी और टेंडर बने। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि लो फ्लेम में ना ज़्यादा खाना अच्छा लगता है। इसमें पानी हम डालेंगे या नहीं डालेंगे? इसमें हम डालेंगे पानी। इसमें हम पानी डालकर बिल्कुल हम 10 मिनट तभी वो लो फ्लेम में ज़्यादा से बनेगा। अच्छा, जब आपको ये भी बता दें कि हम हमेशा बात कर रहे होते हैं एजुकेशन की, जैसे ये भी एजुकेट करना है, जो आपको हम खाने का बता रहे थे, ये भी एजुकेट करना है। तो KFC ने अपना पूरा साल यानी 365 दिन फलाई सरगर्मियों में वक्त किए हैं। KFC का प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख, जिसके 3 सतून हैं: एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो आपको ये बताएं कि KFC जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 6500 से ज़्यादा तलबा के लिए रोशन मुस्तकबिल की तश्कील में मदद कर रहा है। मुल्क भर में 11 से ज़्यादा स्कूलों की मामनत, ताकि महरूम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को मियारी तालीम फराहम हो। कई ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं और बहुत हाई स्टैंडर्ड के हैं। अब एक शख्स जिसकी तनख्वाही, जिसके फैमिली में उनके वालिद साहब की जो है, या पूरी फैमिली मिलाकर भी उनकी 1.5 लाख पड़ी है, लाख पड़ी है, या 50,000 पड़ी है, आप बताएं कि एक सेमेस्टर के पैसे जो हैं 4-4, 5-5 लाख होते हैं, वो कैसे पूरे करेंगे? तो बेसिकली KFC इस चीज़ में इक़दाम कर रहा है कि वो गुड ब्रेन्स जिनको वाकई ज़रूरत है आला तालीम की, उनको वो इंस्टीट्यूट्स जो हैं वहाँ तक वो भेज रहे हैं, उन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ तक भेज रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है। इसके अलावा भी जो प्राइमरी स्कूल हैं उनके लिए भी अलहदा से इक़दाम हो रहा है। तो दिस इज़ अमेजिंग। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी एक चीज़ है कि बच्चों को एजुकेशन दी जाए। बड़ा अच्छा लगता है, हमारे यहाँ पे बच्चे आजकल बड़े अच्छे एजुकेटेड भी हैं। एंड गौतम इज़ डूइंग अमेजिंग जॉब विद शेफ्स। आप लोग जितना मतलब वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं जब जाती हूँ उनके इवेंट्स वगैरह में तो बहुत मज़ा आता है। तो क्योंकि मैं भी सर्टिफाइड शेफ़ हूँ और हमारे बुलाते रहते हैं तो मैं उस वक्त बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। मैं कहती हूँ वाह यार, उनकी कन्फेक्शनरीज, केक्स, चीज़ें देखती हूँ इतने ज़बरदस्त। जब तुम लोग के कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं वहाँ पर भी जाती हूँ, देखती हूँ इतना ज़बरदस्त काम हो रहा होता है। एंड यू आर ब्रिलियंट, माशाल्लाह से। तुम देखो कितना अच्छा काम कर रहे हो। और जो लोग मैं कहती हूँ कि आप, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी पूरी दुनिया में बड़ी डिमांड है। लोग ढूंढ रहे होते हैं भाई कहीं से हमें कोई अच्छा शेफ मिले। जी जी बिल्कुल, बहुत है जी। अच्छा, अब ये आपने बड़ी मजे की कोई चीज़ की है, ज़रा बताएं। अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है, ठीक है, हाफ कप ऐड किया हमने पानी इसमें। अब इसको हम थोड़ी देर लो फ्लेम में पकाते रहेंगे। अच्छा, ये वैसे इसका क्या काम है क्यूकम्बर्स का? कुकम्बर का आज हम बनाएंगे कुकम्बर स्मूदी। अच्छा, तो ये अलग से है जी। और वो अच्छा, इसमें हम कोई और चीज़ भी ऐड करेंगे? कॉर्नफ्लावर चीज़ें कुछ नहीं? नथिंग बिल्कुल। अच्छा, ये अपने ही जूसेस में बनेगा ये? जी बिल्कुल, ब्रिलियंट, वेरी नाइस। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं कि अभी ये पकता ही रहता है, तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फोटाइल की भी। और फोटाइल के हवाले से आपको ये भी बता दें कि फोटाइल जो है वो इट हैज़ सच ब्रिलियंट अप्लाइंसेस कि आपके अपने घर के एक तो जीनत भी बढ़ाएगा, दूसरा आपके घर पे अगर आप अवन की बात करते हैं, फोटाइल के माइक्रोवेव की बात करते हैं, तो इस साथ ये बहुत ज़बरदस्त आपको जो है वो क्वालिटी भी देगा, आपके खाने को भी जो है वो महफूज रखेगा। अच्छा, और दूसरा ये कि
थोड़ी सी बात हम लोग कर रहे थे, हमारा जो आज का टॉपिक भी है ना शो का, वो है सोशल मीडिया के हवाले से। और सोशल मीडिया में बेसिकली अगर हम ये देखें तो लोगों का ना बड़ा एक दिखावा भी होता है कि लोग बड़ा दिखावा कर रहे होते हैं सोशल मीडिया में चीज़ों के लिए। जी। तो हम कहते हैं भाई आप इतना दिखावा ना करें, आपको एक काम की चीज़ बताएं। जैसा मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कुकिंग वगैरह की चीज़ें देख रही होती हूँ, कुछ एजुकेटेड चीज़ें देख रही होती हूँ, तो बेसिकली ये आपका ये है कि आपको अपनी एजुकेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब एजुकेशन की बात करते हैं तो आप जो चीज़ें देख भी रहे होते हैं सोशल मीडिया में, ये दिखावे वाली चीज़ें, यूँ ये चीज़ें ना देखें, बल्कि आपने देखना है कोई एजुकेटेड वाली चीज़ें, एजुकेटेड जहाँ पे एजुकेशन आपको जो है वो मिले। तो इसके साथ ही मिलेंगे ब्रेक के टाइम, ब्रेक के बाद आएंगे और देखेंगे कि रेसिपी कहाँ तक पहुँची है। हम कूलर स्टार्ट कर लेंगे। जी बिल्कुल। वो क्यूकम्बर कूलर क्या है, स्मूदी सॉरी चलिए स्मूदी हम देखेंगे कैसे बनती है आखिर क्यूकम्बर से। सो यू ऑल स्टे विद अस। और जी एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और किचन में अरीबा जो है वो बहुत ज़बरदस्त खाने बना रही है। अभी आप बताएंगी कि ये क्या बना रही हैं और इसके इंग्रेडिएंट एक बार फिर रिकैप कर देंगे। यस, हमारे पास आज बन रही है लेमन स्ट्रिप्स विद गार्लिक राइस। इसमें हमारे पास गया है लेमन एक पूरा, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा भी ऐड किया है। और हमारे पास है वाइट पेपर, सॉल्ट, चिकन पाउडर, पेपरिका, ऑरिगेनो। ठीक है। अब इसमें हमने इसको जो है ऑयल डाल के चिकन को मैरिनेट किया था पहले हमने, ये सारी इंग्रेडिएंट्स डालकर। फिर उसके बाद जो है जब हमने उसको 5 मिनट तक सौते किया है हमने उसको अच्छी तरह से हाई फ्लेम में। फिर उसके बाद हमने लो फ्लेम में हम उसको जो है हमने पानी डाल के थोड़ा सा पकाया है 10 मिनट के लिए। अब जो है हमने इसमें हाई फ्लेम कर दिया ताकि इसका पानी थोड़ा सा कम हो जाए, पक भी जाए। ठीक है। और साथ में आपने बनाना है क्यूकम्बर स्मूदी। आई रियली वांट टू सी ये किस तरह से बनती है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त होता है क्यूकम्बर खाने के हवाले से भी। इसमें वाटर इसमें ज़्यादा होता है, तो ये कि आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त है, स्पेशली इफ्तारी के लिए। तो हम जो है ऐसे जूसेस, शुगरी जूसेस बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, इससे बेहतर ये खाने के लिए कि ये आपको फाइबर भी देगा, ताकत भी देगा, साथ में आपके जो वाटर इनटेक है उसका जो ये, क्योंकि इसमें इट्स वाटर भी मौजूद होता है क्यूकम्बर में। सो इट्स अमेजिंग एक्चुअली एंड आई थिंक दिस इज गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, इसमें क्या क्या ऐड किया आपने? हमने इसमें डाला है एक पूरा कुकम्बर, इसमें हमने थोड़े से चंक्स हमने मिंट्स के डाले हैं, और एक हाफ पूरा इतना हमने इसमें लेमन डाला है। ठीक है। अब इसमें हम जो है मेजर करके हम जो है वाटर डालेंगे, क्योंकि अब तकरीबन एक गिलास है। ठीक है, 1 गिलास पूरा इसमें नहीं डालेंगे। अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, ना शुगर ना सॉल्ट, इसको हमने नेचुरल रखना है। वाह, ये हुई ना बात। ये हम कहते हैं कि ये इस तरह से जो है अगर आप खाएंगे पिएंगे तो आपकी सेहत जो है वो बेहतर हो जाएगी। और मैंने ये भी देखा है कि आपने इसमें भी कोई ऑयल वॉयल कुछ भी नहीं खास डाला। नो, क्योंकि हमारे पास जो इटालियन खाने होते हैं वो ऑयल फ्री होते हैं। हम उसमें बस 2 टेबलस्पून ऑयल डालते हैं, ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि उनके वहाँ का एक वो है, क्योंकि ज़्यादातर तो वो बटर में बनाते हैं। हम क्योंकि ऑयल में बनाने के लिए हम लो बजट हो भाई, बटर भी जो भी है आजकल अच्छा नहीं मिलता है। पता भी नहीं होता कि वो ट्रांस फैट है, नॉर्मल है। एग्जैक्टली। तो नॉर्मल ऑयल में तो हमने 2 टेबलस्पून ही ऑयल डाला है। और उसी में और लोगों के लिए इजी भी है कि वो बटर महंगा भी पड़ता है। जी बेहतर ये कि बजट फ्री भी है। चलिए जी, इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इसका हिल गया। हाँ, अब चलो। ठीक है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे इस पे। Alright, so the smoothie is ready and this is really good. इसमें आप जो है easily, I mean it's a wonderful thing. जब मुझे डाइट करनी होती है ना तो सीरियसली मैं ऐसी स्मूदीज बस बना कर जो है ना वो मैं पी लेती हूँ, और मैं कहती हूँ और इतना ये फुलफिलिंग होता है, इतने कि बहुत ज़्यादा तो नहीं पक गया। देख लो, ऐसा भी हमारा जो है डन हो चुका है। बहुत डन, बिल्कुल डन हो गया। अब हम इसको जो है ना स्विच कर लेते हैं। जी। जो पहले इसको हम डिश आउट कर दें पहले। नहीं, हम पहले स्विच कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि राइस बनेंगे हमारे पहले। आप स्विच करें यहाँ से इधर। अब हमारा फ्लेम है। ठीक है,
اس کو ادھر رکھ اور آپ کو دیتے یہ بھی بتا دیں کہ جو بھی ڈشز ہوتی ہیں یہ سب آپ گھر پہ ٹرائی کر سکتے ہیں. ان کے ٹیسٹ, ان کا جو فلیور, اٹس آل سو گڈ اینڈ امیزنگ. اچھا بالکل آپ نے جو ہے 1 ٹیبل اسپون آئل لیا ہے ہم نے. اس کو تھوڑا سا ہم ہیٹ اپ ہونے دیں گے ٹھیک ہے. پھر ہم اس میں ہم ڈالیں گے یہ 1 ٹیبل اسپون چاپ گارلک, کیونکہ زیادہ گارلک رائس بننا تو جی جی گارلک کا جانا تو ضروری ہے نا. ٹھیک ہے جی. اس کو لٹل میں ہم براؤن ہونے دیں گے کیونکہ پھر کچے میں مزہ نہیں آتا. را میں بالکل وہ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹیسٹ بالکل را ٹائپ آ رہا ہوتا ہے, پھر ہمارا ٹیسٹ ہی خراب ہو جاتا ہے. بالکل. اس کو جو ہے چنکس یہاں پر ایسے اچھا. تو یہ ویسے رائس جو ہے گارلک رائس کافی چیزوں کے ساتھ بھی یوز ہوتے ہیں نا. جی جی, جیسے چائنیز میں زیادہ استعمال ہوتا ہے, بہت زیادہ کمپا ہو گیا, ہمارے پاس شیزوان ہو گیا, لائک چلی ڈرائی چکن ہو گئی, ان سب میں بھی یوز ہو. نارمل ہم اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں, دال چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. ہاں مزے کا لگتا ہے ویسے. ہاں اگر آپ تڑکے کے بغیر والے دال کھا رہے ہیں اس کے ساتھ تو بہت اچھا لگے گا, تو آپ ڈائٹ بھی ہو جائے گا. تو واو. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تڑکے کے بعد میں کہتی ہوں کہ اگر آپ ایک مرغی کا جو ہے نا چکن کا ایک بوٹی لے لیں اور اس میں آپ بس وہ مسالے جو ہے نا وہ آپ بوائل کر کے اس میں مسالے وغیرہ ایڈ کر کے چکن کی بوٹی ڈال کر آپ اس کو دال کو پکائیں گے, بہت زبردست اور ڈیلیشیس فلیور آئے گا. اینڈ نو تڑکا, یو ڈونٹ نیڈ اینی مسالہ, اینی تڑکا, اینڈ ہیو اٹ ود گارلک رائس. او واو, دیٹس اے ونڈرفل ریسیپی. دیکھو کیا ریسیپی بتائی ہے میں نے, بیٹھے بیٹھے ڈائٹ ریسیپی ہو گئی ہے. تو اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی جو ہے سفید مرچ تاکہ ٹیسٹ ہے ہمارے کھانے میں. ٹھیک ہے. اور اس میں ڈالیں گے ہم لٹل سالٹ. اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہے رائس ڈال دیں گے ہم اس میں. بالکل ٹھیک ہے, زبردست. زیادہ براؤن ہونے بھی نہیں دینا ہے ہمیں کہ پھر وہ جو ہو جاتا ہے بالکل جلنے والی اس میں آ جاتا ہے. بالکل صحیح. تو ہم نے جو ہے اس پہ جی گارلک میں رائس پہ ہم نے ایڈ کر دیا. جی. اینڈ دس ہیز لولی 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 ٹیسٹ. دیکھو خوشبو بھی اچھی آنے لگ گئی ہے. اچھا ہر شیف کا نا اپنا ایک ہوتا ہے. آپ کا ہوتا ہے زیادہ لو فلیم میں بناتے ہیں, بعض شیف ہوتا ہے زیادہ ہائی فلیم میں بناتے ہیں. جی جی. تو یہ ایک بڑا آپ کا جو ہے نا زبردست چیز ہے کہ ہر ایک کی اپنی ایک چوائس ہے. اب ہم اس کو آف کر دیتے ہیں. بالکل پورا فلیم کو. ہمارے گارلک رائس ریڈی ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری ڈش تو پوری تیار ہی ہو گئی ہے, بس اب صرف سرونگ کا ہی ٹائم رہ گیا خالی. جی. سو دس از آل ڈن. اور ڈن. اب ہم اس کو سرونگ کریں گے. ٹھیک ہے, سرونگ کرنے سے پہلے بریک لے لیں کیا ہم, ہے نا. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر ملیں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے آج کھانے کے حوالے سے. اور کھانے میں بہت ہی زبردست بن رہا ہے لیمن اسٹرپ اور ساتھ ہی گارلک رائس بھی. تو یہاں پہ کیوکمبر اسموتھی بنی, تو میں ریبا سے پوچھوں کہ اس کی ریسیپی کیا ہے. ہم نے ایک کوکمبر لیا ہے, تھوڑے سے چنکس ہم نے منٹس کے لیے ہیں, اور ہم نے ہاف لیمن لیا ہے. اس میں ہم نے نہ کوئی شوگر نہ کوئی سالٹ ایڈ کیا ہے. اس کو ہم نے نیچرلی رکھنا ہے کیونکہ نیچرل کنزیوم زیادہ اچھا لگتا ہے. شوگر انٹیک ہم ویسے ہی رمضان ہیں تو شوگر انٹیک ہماری بہت ہوتی ہے. یہ جو ہے میں کہتی ہوں روزمرہ میں پینا چاہیے. ہماری ایک تو ہم ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے ہمیں رمضانوں میں, تو یہ ڈی ہائیڈ کرتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ یہ ہمیں دن میں یا مطلب لائک روزے کے بعد ہمیں 2 دفعہ تو ضرور پینی چاہیے تاکہ ہماری باڈی جو ہے ہائیڈریٹ رہے. بالکل بالکل, اینڈ دس از امیزنگ. اسے ضرور آپ اپنے جو ہے ریسیپی میں شامل رکھیں تاکہ آپ کی صحت بھی بہتر ہو. اچھا گارلک رائس اور یہ ہمیں تیار ہو چکا ہے تو اس کو ہم سرو بھی کر دیتے ہیں. جی جی بالکل. اور اس کے بارے میں بتا دیں کہ سرونگ کوئی اسپیشل طریقے سے ہوگی یا ہم نارمل طریقے سے کریں گے کیونکہ جو ہے ہماری خواتین ہیں ان کو بہت مشکل ہو جاتی ہے سرونگ کے لیے. تو ہم اس میں ہم جو ہے جلدی جلدی کون سے ڈرامے بازیاں کرنی ہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں, اسی طریقے سے سرو کرو. ہاں اس میں کیا کیا ایڈ کیا تھا بتا دو ذرا. ہم اس میں جو ہے ہم نے 1 ٹیبل اسپون ہم نے آئل ایڈ کرا. پھر اس میں جو ہے 1 ٹیبل اسپون ہم نے گارلک
चॉप्ड गार्लिक ऐड करके हमने उसको ब्राउन होने तक, लाइट ब्राउन होने तक हमने उसको पकाया है लो फ्लेम में। फिर उसके बाद हमने उसमें वाइट पेपर और सॉल्ट डाला है। फिर उसके बाद हमने राइस पकाया और राइस को 5 मिनट तक हमने लो फ्लेम में उसको पकाया है, हमने उसको मिक्स किया है। बिल्कुल। और बाकी ये है कि हम अगर बात करते हैं अगर अगेन फोर्टाइल की, तो फोर्टाइल जो है वो बहुत ही कंट्रोल्ड हीट जो है वो देता है अपने जिनके हॉब्स हैं, और स्पेशली इनके हवाले से अगर बात करें, जो चाइना का ये टॉप किचन अप्लायंस ये ब्रांड है जो आपको हाई क्वालिटी देता है। और अब जो है लेमन स्ट्रिप्स, ये भी इसकी भी रेसिपी साथ साथ बता दें आप। हमने इसमें जो है हमने लेमन स्ट्रिप्स लिए हैं, 100 ग्राम हमने चिकन लिया है, आधा पाव से भी कम। उसमें हमने डाला है वाइट पेपर और चिकन पाउडर और इसमें हमने डाला है पेपरिका और ऑरिगेनो और सॉल्ट, और इसमें हमने साथ साथ डाला है लेमन। और फिर हमने इसको मिक्स किया है। इसको हमने यहाँ पे जल्दी पकाया है। आप इसको 30 मिनट्स तक मैरिनेटिंग करें ताकि वो टेस्ट बहुत इनहैंस हो, बहुत ज़्यादा टेस्ट। ठीक है, दैन हमने इसमें जो है पॉट में हमने जो है बिल्कुल 1-2 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद जो है हमने इसको जो है चिकन को 5 मिनट तक हाई फ्लेम में तेज़ आंच पे हमने इसको पकाया ताकि जो इसका जो थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप आ जाए, वाइटिश जो होती है पकाना की, तो उसमें फिर उसके बाद हमने 10 मिनट तक उसको हमने पानी में बॉईल किया है, वो पकाया है। बिल्कुल आधा कप पानी डाला है, हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना वरना टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। ओके ठीक है। ड्यूरिंग मैंने उसमें हाफ लेमन और डाला है ताकि टेस्ट और मज़े का लगे। ठीक है, सही है। और इसके साथ ही इसमें जो है लेमन भी जो है गार्निश के तौर पे ऐड किया, एंड यू कैन यूज़ पार्सले, यू कैन यूज़ धनिया। हमारा देसी है तो धनिया इस्तेमाल कर लें, पार्सले महंगा हो जाता है फिर से। तो ये एक रेसिपी जो है ये बिल्कुल तैयार हो गई है। आई मस्ट से कि आप अपनी इफ्तारी जो है वो इतनी ज़बरदस्त और डिफरेंट रेसिपीज़ से ज़रूर आप करेंगे। और यही चीज़ का आप क्वांटिटी जैसा फैमिली टू फैमिली 1 फॉर 1 पर्सन है, इसी तरह आप इसको बढ़ा सकते हैं। आधा पाव 1 पर्सन के लिए, तो फिर आप इसको जो है काउंट करके इसको बड़ा कर दें, उसकी ज़्यादा कर दें। और इसका जो है आपने ऐड ऑन करना है इसके इंग्रेडिएंट्स भी उसी हिसाब से बढ़ा देंगे। हाँ, और एक चीज़ में हम लोग हमेशा मैं शेफ से डिस्कस करती हूँ कि जब हम छोटी क्वांटिटी बनाते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है जी। जब हम क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं तो टेस्ट उसका बिल्कुल घरेलू हो जाता है क्योंकि अफराद ज़्यादा हो जाते हैं और उसकी क्वांटिटी के बाद जो है ना वो टेस्ट कभी आप जाएंगे, अब जब बफे भी खाएंगे तो आपको एक रेसिपी आपकी वही वाली आपको डिफरेंट टेस्ट की मिलेगी जब आप उसे ज़्यादा मिकदार में। तो इट्स एक्चुअली इट्स प्रोसेस, क्योंकि छोटी चीज़ जो थोड़ा खाना होता है वो जल्दी भी तैयार हो जाता है। जी बिल्कुल। और हम रेसिपी बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है, आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। ऑलराइट जी, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे KFC के हवाले से भी कि KFC का बेसिकली आपको पता है कि 365 दिन अपने फलाही कामों में भी ये वक्त करता है। देखिए, द फूड इज़ रियली गुड, इट्स अमेजिंग, आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर आप भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इनके फलाही काम में तो आपने जो है KFC जो है वो उसको आपने मील्स आपने उसको खाने भी हैं और उसके साथ साथ आप इनको डोनेट भी कर सकते हैं। सो इट्स अमेजिंग ये जो है ये सिलसिला। और जो पूरे समाज से महरूम अफराद हैं उनके लिए स्कूल्स भी हैं जहाँ पर ये उनको स्कूलिंग भी करवा रहे हैं और साथ साथ ये उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहे हैं। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग। सो इसके साथ ही अब हम ऐसा करते हैं, डिश तैयार है, जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और मुलाकात होगी आपसे इफ्तार लाउंज में। थैंक यू सो मच शेफ अरीबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टू टेक अ ब्रेक, मुलाकात दोबारा होती है। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और मरहबा रमज़ान में इस इफ्तार लाउंज में अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे गैर अखलाकी रवैये के हवाले से। गैर अखलाकी रवैया ये आपके वो आपके करैक्टरिस्टिक के आपके वो नेचर को करैक्टरिस्टिक को बल्कि आपकी खस्लों को तो कुछ शो करता है जो अल्लाह को नापसंद है। अगर गैर अखलाकी रवैया अपनाएंगे तो अगेन
میں ہمیشہ کنیکٹ کرتی ہوں آپ کے گھر سے, آپ کے معاشرے سے, آپ کے جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں, آپ کے اداروں سے, ہر جگہ سے. تو یہاں پر آپ کو اپنے رویوں کو بہتر بنانا ہوتا ہے تاکہ آپ سے لوگ محبت کریں اور ہم اپنے معاشرے میں بھلائی اور بہتری لا سکیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر مہک ندیم جو فزیوتھراپسٹ ہیں. السلام علیکم جی, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. تھینک یو فار ہیونگ می. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ساجد ٹھیبڈا والا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو مچ. شکریہ آپ کا بھی شو میں تشریف لانے کے لیے. اور ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب جو اسلامک اسکالر بھی ہیں اور ماہر سماجی علوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, ہمیشہ سے آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کا بہت ہماری شکریہ, رہنمائی کر رہے ہیں. شکریہ اس چینل کا شکریہ جنہوں نے محبتوں سے نوازا ہے, آپ کے ساتھ ہوں. تھینک یو سو مچ. اور ہم جو بات کر رہے ہیں غیر اخلاقی رویے کے حوالے سے, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو پہلے تو اپنے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سے آؤں گی, آپ کی طرف آؤں گی کہ ہمیں پہلے اپنے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا اچھا کریں کیا برا کر رہے ہیں. ایکچولی یہ جاننا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کا انسان ہے, وہ اچھا ہے کہ نہیں ہے. تو یہی بیسیکلی مین امپورٹنس ہوتی ہے. اس کے علاوہ پھر اس کا رویہ کس کے ساتھ کیسا ہے وہ بھی اس کو پتہ ہوتا ہے. بالکل. اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہاں پر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں آئی ایم پرفیکٹ, میں نے کیا صحیح کیا ہے, یہ ڈیزرو کرتا تھا, اس کو ڈانٹا ہے تو یہ ڈیزرو کرتا تھا. کوئی کہتا ہے کہیں پہ آپ راہ میں جا رہے ہوتے ہیں, کسی کے ساتھ آپ نے اگر گاڑی میں سفر کر رہے ہیں, ذرا سا آپ نے رائٹ لیفٹ گاڑی کو کیا, نہیں یہ میرا حق تھا, میں تو کر سکتا ہوں. اسی طرح ہی کسی کے ساتھ آپ نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, لوگ اپنے آپ کو رائٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس رائٹ اور رانگ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ ایڈوکیٹ, آپ کے سامنے تو بڑے کیسز بھی آتے ہوں گے اور بہت لوگ سامنے ہوتے ہوں گے, اور جس میں لوگوں کے ہر طرح سے بیہیویئرز اور رویے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں اتنے ٹائم کی پریکٹس اور کورٹوں میں اپیئرنس اور بڑے بڑے ترم خانوں کو کورٹوں میں اپیئر ہوتے دیکھا, جو میں نے کنکلوژن ایک فیل کیا نا, وہ یہ فیل کیا کہ انسان کو سب سے زیادہ اس کا نا تکبر لے ڈوبتا ہے. آپ نے جیسے سب سے پہلی بات کی نا کہ کوئی بندہ کیسے یہ خود سے اسس کر سکتا ہے کہ جی میں ڈیزرو کرتا تھا یہ, یا یہ تو میرا حق تھا. اگر آپ کا یہ حق ہوتا تو قدرت آپ کو دے چکی ہوتی, ٹھیک ہے. اگر آپ کا یہ حق ہوتا, آپ یہ ڈیزرو کرتے ہوتے, آپ کو قدرت ویسے ہی دے چکی ہوتی. لیکن اگر آپ کو نہیں دے رہی ہے, سو یو شوڈ اسٹاپ سیئنگ دس کہ میں یہ ڈیزرو کرتا تھا, اینڈ اسٹارٹ اینالائزنگ کہ کون سی ایسی خامیاں اور چیزیں اور غلطیاں آپ کر رہے ہیں جس وجہ سے جو آپ کے ایک انر ڈیزائر ہے وہ فلفل نہیں ہو پا رہی, اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈیزرو کر سکتے تھے اور آپ کو ملنا چاہیے تھا اور نہیں مل پا رہا ہے. اس کے لیے انسان کو سب سے پہلے خود کی اصلاح جو کہ بہت ضروری ہے, اور جو سب سے پہلے ہمارا جو مین ٹاپک ہے اخلاق کے اوپر, اچھا اخلاق اور برا اخلاق, کہ آپ اپنا پریکٹیکل لائف میں کیا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر, اس معاشرے میں. آپ جب گھر سے نکلتے ہیں آپ کا رویہ کیا ہے, شروع سے اپنے گھر کے ملازم سے لے کے آفس تک پہنچنے تک اور اپنے آفس کے کولیگز تک. آپ ایک دفعہ اپنے آپ کو اینالائز کریں کہ آپ کو کس طریقے سے آپ کس کو جواب دے رہے ہیں, کہیں کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہے. چونکہ حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے جس کی معافی جب تک وہ بندہ نہیں دے تب تک آپ کو معافی نہیں ملتی. حقوق اللہ بے شک 5 نمازیں ہم پہ فرض ہیں, روزے رمضان جو ہم پہ فرض ہیں, حج ہم پہ فرض ہے, ساری چیزیں بھی آپ پوری کر لیں گے نا. اگر آپ حقوق العباد میں فیل ہیں تو حقوق اللہ بھی آپ کو پھر بے شک وہ بخشنے والی ذات ہے, لیکن آپ کو اس کا دل ضرور مطمئن کرنا ہے جس کا آپ نے دکھایا ہے. اور کسی نہ کسی ایک آدھ بندے کی آپ نے کہیں نہ کوئی ایسی دل آزارائی دل اس کا دکھایا ہوگا جس وجہ سے آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کی لائف میں اسٹرگلز آ رہی ہیں. اور وہ بندہ اگر تھوڑی دیر ایمانداری سے اپنے آپ میں جھانک کے دیکھے تو وہ ڈھونڈ لے گا وہ کون سا بندہ ہے جس کا اس نے دل دکھایا ہے, یا اس کو ایک کھٹکا ہو رہا ہوگا کہ جی میں نے اگر اس دن یہ نہیں کیا ہوتا تو شاید آج میں اس مقام پہ نہیں ہوتا. یا میں نے فار ایگزامپل کچھ لوگ پیرنٹس کے ساتھ پوری لائف بدتمیزی میں گزار دیتے ہیں, کچھ سبلنگس کے ساتھ اپنی لائف بدتمیزی میں گزار دیتے ہیں, کچھ اپنے نیبرز کے ساتھ. یہ سارے وہ لوگ ہیں جس کی تعلیمات ایک انڈیویجول بندے کی, ہمارے نبی ایک بندے کی امپورٹنس اس کی اہمیت کے ساتھ بتا کے گئے, ایون نیبرز تک کی. تو پیرنٹس, سبلنگس, آپ کی اپنی اولادیں, آپ ان کے ساتھ ہی اگر ٹھیک نہیں ہے آپ کا رویہ اور آپ اپنے اخلاق میں کہیں نہ کہیں آگے پیچھے, تو آپ کبھی بھی اس چیز کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے تھی یا نہیں ملی. تو تکبر اور ایروگینس بڑا ہم نے کورٹوں میں گرتا دیکھا ہے, بڑا ٹوٹتا دیکھا ہے. بڑے لوگ اور وہ لوگ جو سچ میں ڈیزرونگ ہیں,
خاموشی سے, اخلاق سے, طریقے سے ٹیبل ٹاک کر کے وہ بچ جاتے ہیں. ان پہ اللہ تعالیٰ بھی اپنا رحم نازل کر دیتے ہیں. لیکن جو ضد پڑے رہتے ہیں نا کہ جی میں اس سے کیوں بات کروں گا, یا میں میں تو نہیں مطلب جھکنے کے لیے تیار, کیا پتہ اوپر والا صرف آپ کے وہ تھوڑے سے جھکنے کا ویٹ کر رہا ہو, آپ کا تھوڑا سا جھکنا اس کو اتنا پسند آ جانا ہے کہ آپ کے باقی سارے مسئلے خود ہی حل ہو کہتے ہیں نا جائیں گے. کہ کس طرح سے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, کس طرح سے آپ کے بیہیویئرز ہے, کس طرح سے آپ کسی آپ کے بیہیویئرز میں بھی بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ کسی کے ساتھ کا ساتھ پیش آ رہے ہیں. آپ چاہے باس ہیں, چاہے آپ ورکر ہیں, چاہے آپ گھر پہ آپ مالکن ہیں, چاہے آپ گھر کے جو ہے وہ آپ کے کوئی بھی فیملی ممبر ہو, بٹ اٹ آل ڈپینڈز. آپ کی یہ اخلاقات, آپ نے صحیح کہا کہ اخلاقیات میں ہماری یہ چیز آتی ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ہم یہ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ہمیں کیسے پیش آنا ہے, یہ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کے بچپن سے آپ کو یہ چیزیں سیکھتی ہیں, فیملی سکھاتی ہے, آپ کے ارد گرد لوگوں سے آپ یہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹریشن جو لوگوں میں وہ بڑھ رہی ہوتی ہے, اس کی کیا کوئی خاص وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سب چیزیں صحیح ہونے کے باوجود بھی ایک ہیومن خود جو ہے وہ بگاڑ میں آ جاتا ہے, یا اس کا جو ہے بیہیویئر وہ غیر اخلاقی ہونے لگتا ہے؟ کوئی وجہ ہوتی ہے کیا سب صحیح ہونے کے باوجود بھی ایک انڈیویجول کیوں خراب ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے دونوں مہمانوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں اور آپ نے بھی ابتدائی طور پر جو بات کی, اصل میں کوئی بھی بات جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. ہم اگر کہتے ہیں کوئی شخص کیوں خراب ہو گیا یا کوئی شخص اتنا متقی کیسے ہو گیا, تو اس کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس شخص کا خود کا پس منظر کیا ہے, اس کی تربیت, اس کا ماحول, اور جو بنیادی بات ہے کہ جو شخص بگڑا ہے اس بگاڑ کے اندر اس کے خون کے اندر کیا چیز گئی ہے. رزق حرام برباد کرتا ہے انسان کو. میں وہاں سے شروع کرتا ہوں. ہاں. اور وہیں سے پھر وہ تکبر, کیونکہ شیطان میں یہ طاقت ہے کہ وہ جسم میں جو خون ہے اس میں وہ گردش کرتا ہے. حدیث موجود ہے اس کے اندر. جب وہ گردش کرتا ہے تو وہ it creates a direct impact on your thought and convert your mindset, and it sends you proper communication through its own wishes and own decision. کہ تم میرے سب آرڈینیٹ ہو. سائیکیٹرسٹ بہت بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ جب سبجیکٹ کو سامنے رکھتے ہیں تو اچھے بھلے آدمی کا دماغ کو بند کر کے وہ اپنی مرضی کے مطابق کہلواتے ہیں. ایسی چیزیں موجود ہیں. یس. شیطان تو بہت اوپر ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے, کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں جو تیرے نیک بندے ہیں, جو بھی تجھ سے ماننے والے ہیں, میں انہیں ورغلاؤں گا. تو اللہ کہتا ہے کہ تو ورغلا کے دیکھ لے, جو میرے ہیں وہ میرے ہیں. تو یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے کہ رویہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے جس معاشرے میں, اس معاشرے کی جو بنیاد ہے جس کو آپ سول سوسائٹی کہتے ہیں اس زمانے کی, اس معاشرے کی بنیاد دو چیزوں پر تھی. جی جی. ایک وہ ایلیٹ کلاس جس کو آپ سول سوسائٹی میں اشرافیہ کہتے ہیں, اور دوسری مائٹ از رائٹ, طاقت کا استعمال. ان دو چیزوں نے اس پورے معاشرے کے اندر اخلاقیات کو باہر پھینک دیا تھا اور خواہشات کو اپنی انا اور تکبر اور خود پرستی اور خود نوائی کے اندر اس طریقے سے کہہ دیا تھا کہ ابو جہل ہو, ابو لہب ہو, فلاں ہو, عتبہ ہو, فلاں, ان سب کو آپ اٹھا کر دیکھیں, یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. آج کے دور کے جسٹ یو نیم اینی بڈی who is a prominent personality from Pakistan, it may be more than that, کہ جن کا انفلوئنس ورلڈ وائڈ اس وقت عکاظ سے لے کر یمن, سنا, فلاں فلاں سارے علاقوں میں ان کے بزنسز تھے, ان کے بڑے بڑے کاروبار تھے, ان کے نام تھے. اور یہ میزبان جب ہوا کرتے تھے تو روایت میں کہ 1,000 2,000 نہیں, 15,000 20,000 لوگوں کو یہ اونٹ کاٹ کاٹ کے کھلایا کرتے تھے. اتنے انفلوئنشل لوگ تھے. اور جب تکبر آیا مزاج کے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو, تمہارا اسٹیٹس کچھ بھی ہو, لیکن رب کے سامنے ہر وہ شخص جو رب کی بات مانتا ہے اسی کا اسٹیٹس ہے, بقیہ کسی کا اسٹیٹس نہیں ہے سوسائٹی میں. تو کنفرنٹریشن کیوں تھی؟ کنفرنٹریشن اس بنیاد پر تھی کہ انہوں نے وہ اخلاقی ضابطے چھوڑ دیے تھے جو تربیت کے تھے, جو حضرت اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اور پھر نسلوں کے اندر عرب کے آ رہے تھے, وہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا نا کہ وہ استل اتمم مکارم الاخلاق,
میں تمہارے درمیان اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. کوئی دیوانہ تم سے بات کرے تب بھی میں مسکراتا ہوا بات کروں گا. کوئی دشمن طائف میں پتھر پھینکے تب بھی میں اس کو دعا دوں گا. خانہ کعبہ کے فتح کا وقت ہو تب بھی میں سر جھکا کر رب کی حمد و ثنا کروں گا. کوئی یتیم بچہ سامنے سے گزرے اسے میں گلے لگا لوں گا. کوئی ضرورت مند مجھے پکارے میں آدھی رات کو اس کے لیے اسی طرح کھڑا ہوں گا جیسے اپنے خون کے لیے، قریش کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاقیات کا معیار قائم کیا، اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی طرح بات کرو. آج ہم اچھی طرح بات کب کرتے ہیں؟ جب ہمارا کوئی مفاد ہوتا ہے، جب ہماری کوئی خواہش ہوتی ہے. بچیوں سے شادیاں ہوتی ہیں، زمین آسمان کی تعریفیں کر کے ان بچیوں کو آپ بیاہ کر لے جاتے ہیں، اور جہاں آپ کا مفاد پورا نہیں ہوا اس خاندان سے، یا کہیں آپ کا مفاد ٹکرایا، جب خلا کے مقدمے میں آپ جاتے ہیں تو اس وقت، یا طلاق کے مقدمے میں جاتے ہیں اس وقت، اس بچی کے ساتھ کیا ہوتا ہے وکیل صاحب کو معلوم ہے. میں نے بھی لاء کیا ہوا ہے، میں بھی لاء کا گریجویٹ ہوں، مجھے اتنا پتہ ہے کہ کیا میں بات کر رہا ہوں. وہ الزامات اور ایسے قیامت کے، وہ بچی پوری زندگی کے لیے ٹراما میں چلی جاتی ہے. اس وقت یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی بچی پر الزام لگا رہے ہیں تو ہماری بہن بیٹی بھی ہے، ہم جس کو اس طرح گھسیٹ رہے ہو. تو بات یہ ہے، چھوٹے سے مفاد کے لیے ایک بزنس کو آپ کو ٹھیک کروانا ہے نا، تو آپ اپنے دوسرے بزنس کے اوپر الزام لگانے کے لیے آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، ہائر کرتے ہیں، اور پوری لابنگ کر کے اس کو جب تک برباد نہ کر دیں، جب تک وہ قبر کے اندر نہ اتر جائے. آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ جو بڑے بڑے نامور لوگ تھے جو ٹیلی ویژن کے اوپر نظر آتے تھے، ہم نے کیا مذہبی پروگرام کے تھے نا، اخلاقی اعتبار سے تو اختلاف کسی کا کسی سے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ آپ کسی کو اس جگہ تک پہنچا دیں جہاں سے اس کے پاس سانس لینے کی بھی مہلت نہ ہو. اگر ہمارے اخلاقی رویے یہ ہیں تو پھر ہم بیہیویئرل تھراپی کے اندر جا کر، بقول ڈیوڈ اسٹن بہت بڑا تھراپسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ کہ جن کے ساتھ ذہنی پریشانی ہوتی ہے، اینزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، یا خودکشی کی طرف جاتے ہیں، اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے گھر میں بھی اور باہر بھی تنہا محسوس کرتے ہیں. تو بائی پولر ڈس آرڈر کے اندر جب تک کمیونٹی سپورٹ اور فیملی سپورٹ نہیں ملتی، وہ شخص آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. بہت اہم بات آپ نے کی ہے. یہاں پر ہم جائیں گے بریک کی جانب، اور بریک کے بعد واپس ملیں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج بات ہو رہی ہے غیر اخلاقی رویے کے حوالے سے. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ غیر اخلاقی رویہ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے لوگ اس وقت بیہیویئرز ان کے جو پیش آتے ہیں، ان ایتھیکل بیہیویئرز ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے. اور جو محبتیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس دنیا محبت کے لیے پیدا کیا ہے نا، ایک دوسرے سے محبت کرے، تو جب محبتیں ختم ہونے لگتی ہیں تو پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ سامنے آتی ہیں، جسے کہتے ہیں غیر اخلاقی رویہ. میں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس آؤں گی اور ان سے پوچھوں گی، یہ بتائیے گا کیونکہ آپ کا فزیوتھراپی کا آپ کا جو ہے آپ کا پیشہ ہے، آپ کا، اس میں آپ نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہوگا کہ جو کبھی کوئی اپاہج ہوتا ہے، ان کے ساتھ کوئی بیہیویئرز ہوتے ہیں، آپ کو قصے بھی سناتے ہوں گے، اسپیشلی بزرگوں کے حوالے سے. بزرگ جو ہیں وہ اتنے، میں کہتی ہوں اتنے معصوم اور سچ بیوٹیفل پیپل، جن کی کہتے ہیں نا کہ دعائیں لیں، ان کے ساتھ ان کے فیملی والے بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت طاقتور نہیں ہوتا، چاہے جو بھی اس کا پاسٹ ہو، جو بھی جس طرح بھی ہو، اچھا ہے برا ہے جو بھی، لیکن اس وقت وہ بزرگ ہے. تو ان کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کیا ان کے بیہیویئرز دیکھتی ہیں، اور کس طرح سے ان کے ساتھ غیر اخلاقی رویہ جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے، ذرا اس کے حوالے سے بتائیں. بزرگوں کو صرف ٹائم اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ان کو گھر میں رہتے ہوئے بھی فیملی سے نہیں مل رہی ہوتی. مطلب میں الگ الگ ہر ایج گروپ کے بزرگوں میں جا رہی ہوں، 60 سال 70 سال، جو بالکل بیڈ ریڈن ہو چکے ہیں، وہ تو بس ایسے ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، گھر والوں کو بوجھ بن چکے ہیں، صرف اسی لیے کیونکہ گھر والوں کا اخلاق اچھا نہیں ہے. جیسے ان کے پیمپر چینج ہونے ہیں اور یہ سب چیزیں ہونی ہیں، تو اپنی ہی بیٹی کرنے کے لیے مشکل ہو رہی ہے. تو یا گھر کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو پھر کیسے گزارا کرے گا بندہ. اس کے علاوہ اگر پارٹنر آپ کا چلا جائے، اب بہت سارے بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک رہ جاتے ہیں، یا تو ان کا شوہر چلا گیا یا ان کی وائف چلی گئی، تو اس طرح سے بھی ان کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے ہیں، پوتے پوتیاں پوچھتے نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک بہت مشکل حالات ہے کہ آپ کا گھر کا ماحول کیسا ہے. آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے گھر والے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہو. آپ کے یہاں پہ بات جو ہے نا کہ یہ جو پوتے پوتیوں کی بات ہوتی ہے نا، یہ میں بتاؤں، یہ
कोई आके ना, कोई आके पड़ोसी नहीं बताएगा आपको, कोई आके ऊपर से कोई आके नहीं बताएगा, ये अपने घर वाले स्पेशली जो माएँ होती हैं ना, उनको चाहिए कि वो बताएं कि ये आपकी दादी हैं या आपके दादा हैं या आपके नानी है या नाना है या आपके बुजुर्ग हैं, इवन खालाएं भी उनकी, जो आप उनको बताएं कि इनके साथ बड़े प्यार से रहना है, इनसे आप मिलें, टाइमिंग्स लगाने चाहिए। और मैं कहती हूँ इस पर माँ बाप को सख्ती भी करनी चाहिए। ये कहते हैं ना कि नहीं, माई सन इज वेरी बिजी, या मेरा बच्चा तो भी पढ़ रहा है, क्या इस पढ़ने के दौरान उसके पास क्या 1 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं कि अपने बुजुर्गों के पास जाके बैठे? और फिर तो बात है, भरे हुए घरों में भी वो बिल्कुल तन्हा फील करते हैं। यहाँ पर ये इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। मैं क्योंकि आपसे मुझे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है सवाल करना है, लेकिन मैं पहले चाहूँगी कि डॉक्टर साहब से इस चीज़ को, क्योंकि ये इतना अहम है कि बुज़ुर्गों के साथ हाउ यू बिहेव। इवन हम लोग जब बाहर भी कहीं जाते हैं तो हमें उधर भी वहाँ पे बुज़ुर्गों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि उनको जगह दें, उनको खड़े हुए हैं तो उनको बिठाएं, उनको इज़्ज़त दें, प्यार से बात करें, उनसे मोहब्बत से बात करें। कमज़ोर के साथ ही इंसान जो है ना वो अपना रवैया ऊंची आवाज़ कर देता है, बदल देता है। असल में अगर समाजी एतबार से देखें तो अब ये बुराई काफ़ी हमारे यहाँ भी अब आ गई है माशरे में, वरना ऐसा नहीं, आज से 20 साल 25 साल पहले हालात दूसरे थे। लेकिन अब जिसको कहते हैं ना कि अब हम सिविलाइज सोसाइटी हो गए हैं, सो कॉल्ड हाइफिनेटेड यूँ करके जो कहते हैं, उसके अंदर सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि कौवा चला हंस के चाल अपनी चाल भी भूल गया। पता ही नहीं कि आप जिस वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं भाई, उन्होंने पूरा सिस्टम बनाकर और अपने बुज़ुर्गों को ले जाके वहाँ दाखिल कर दिया, और दाखिल करने के बाद वो पाबंद हैं कि वो जाकर अपने माँ या बाप या जो भी हैं आपके ख़ानदान के, उनकी पैरवी करें, वरना आप वहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं और बाकायदा लीगली आपको नोटिस मिलते हैं कि आपका ये रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद है, आप पूछने क्यों नहीं आ रहे और आपने क्यों नहीं इसके अहवाल लिए। हमारे यहाँ तो अब ये सूरत हाल हो गई कि मैं सबकी बात नहीं करता, जजमेंटल नहीं हूँ मैं, कि ये ज़रूर है कि खुदा करे जल्दी मरे ताकि ये बिल्डिंग मुझे मिले। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अच्छा, और कब्रिस्तान के अंदर खड़े हुए 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, और क्या लड़ाई हो रही है कि बाप मर गया ना, तो अब तुम्हारे ये पैसे इसके अंदर मैंने ज़्यादा डाले हैं तो पहले तुम्हें मुझे देना है, वरना यह है कि तुम्हारी हमारी आज के बाद कोई रिश्तेदारी नहीं है। और लोग तमाशा देख रहे हैं उनका, वो कब्र में भी नहीं उतारा गया अभी आदमी वो पूरी तरह से। ये हमें मेरा ख्याल है कि अल्लाह से डरते रहना चाहिए। और कुरान करीम ने जो फरमाया ना कि वो कुरान करीम में वबिल वालिदैन एहसाना, कि अपने माँ बाप के साथ सिला रहमी करो, नरमी करो। जब तुम छोटे थे तुम्हारे साथ किस तरीके से वो लेकर चले, आपको उम्र के हिस्से में आप नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मेरी मीटिंग, किस चीज़ की मीटिंग, जाना में जाए मीटिंग, माँ बाप से बढ़कर मीटिंग थोड़ी है। जिन्होंने ये पाल लिया ना राज कि माँ और बाप के कदमों से ही ज़िंदगी में तरक्की मिलनी है, खुदा की कसम वो कभी नाकाम नहीं होते। वरना वो लोग जो आज माँ बाप को झिड़क रहे हैं, कल मुआशरा उनको झिड़क रहा होता है, वो रोड पर पड़े होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। फिर वही वाली चीज़ रिटर्न होती है, रिटर्न आता है इंसान। जी हाँ, अभी हमने जिस तरह बात की ना कि कमज़ोर के साथ, इसी तरह ही बिहेवियर बच्चों के साथ भी। और बच्चों के साथ तो हमने जो गैर अखलाकी रवैये आजकल हम जो मीडिया में देख रहे होते हैं, जिस तरह से बच्चों के साथ बहुत ही अनएथिकल और ऐसे बिहेवियर्स जो हम अपने मुंह से बयान भी नहीं कर सकते। इस तरह एक तो इनके लिए हम ये कहते हैं कि जो जिस तरह भी कहा ना कि वहाँ पे बाहर के मुल्क में फ़ौरन से पूछ होती है, बुजुर्ग को नहीं पूछने आ रहे हो, नोटिसेस जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे इस तरह की सख्ती तो होनी चाहिए कानूनन। बच्चों के कानून भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बुजुर्गों के लिए भी कानून स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्या कहते हैं? देखें, अगर आप लॉ के हवाले से बात करें तो तकरीबन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लॉ का कोई ना कोई हिस्सा कहीं ना कहीं से उसको कवर कर ही लेता है, ठीक है ना। लेकिन सारी बात जो हम समझते हैं ना वो ये है कि आपके अपने खुद की अपब्रिंगिंग, आपकी जो परवरिश, घर का जो माहौल, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बच्चों के हवाले से जो आपने मुझसे बात की, तो बच्चे वही सीख रहे हैं जो वो देख रहे हैं, ठीक है। जो सुबह उनका वालिद जिस मिजाज में बात करता है या उनकी वालदा जिस मिजाज में बात करती है और जिस लेवल के बंदे से करता है, सेम दे आर लर्निंग, ठीक है। बच्चों को पेरेंट्स का टाइम मिलना, और सिर्फ टाइम नहीं, क्वालिटी टाइम मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसमें एक छोटा सा अपना एक केस ऐड करना चाहूँगा, ठीक है ना। एक जो कि इनिशियल स्टेज पे
الحمدللہ اس بچے کا نصیب اچھا تھا کہ وہ پکڑا گیا اور ایشو ہمارا ریزالو ہوا. لیکن صرف ایک نیگلیجنس جو ہے فادر کا, کہ صبح اٹھ کے نہ جانا اور ڈرائیور کے ہاتھ بچے کو بھیجنا, اور جب گھر پہ والد کا واپس آنا تو بچے کا سویا ہوا ہونا, تو باپ اور بچے کی ملاقات ہی نہیں ہو رہی. اب ہوا یہ اس کیس میں کہ بچے میں اور ڈرائیور میں اتنی اچھی فرینڈلی وہ بن گئی کہ بچہ فادر سے زیادہ ڈرائیور سے زیادہ کمفرٹیبل ہونے لگا کہ میں تو ان کو جو بولتا ہوں مجھے یہ دلا دیتے ہیں, گاڑی روک کے بھی یہ چیز پرچیز کر دیتے ہیں, بابا آپ تو جب آتے ہیں تو میں تو سو گیا ہوتا ہوں, آپ کیوں نہیں دلاتے, آپ کیوں نہیں کرتے. تو اس کا ایک جو امپیکٹ آیا اس فیملی کے اوپر, فیملی نے اس کو اگنور کیا کہ بچہ ہے بات ایسی کر رہا ہے. ون ڈے جب اسکول کا ٹائم آف ہوا اور فیملی ویٹ کرتی رہی, بچہ ہی گھر نہیں آ رہا, بچہ ہی گھر نہیں آ رہا, کیا ہوا؟ دے کال اسکول والوں نے کہا بچہ آپ کا اتنے بجے جا چکا ہے, دے شوڈ دا کیمرا پروف کہ جی یہ اتنے بجے نکل چکا ہے. اب جی ڈرائیور کا کال ملانا شروع کریں, نمبر ہی بند. اب فیملی بھاگی جو قریبی پولیس اسٹیشن تھا وہاں پہنچی. جو باپ پچھلے 6 مہینے سے سویا ہوا تھا اس دن اٹھ گیا اس دن بیڈ سے بھی اٹھ گیا اور اس کا دماغ بھی اٹھ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور دے موو ٹو دا پولیس اسٹیشن, فوراً انہوں نے کمپلین فائل کی, اور انہوں نے جب کال واپس ڈرائیور کو ٹرائی کی تو ڈرائیور نے اٹھا لیا. اینڈ ہی واز آسکنگ فار منی, کہ یار ہی واز آسکنگ فار منی. اور انہوں نے کہا بچے سے بات کراؤ, بولا ٹھیک ہے بچے سے بات کرائی, بولا مجھے تو انکل کے ساتھ ہی جانا ہے. آپ اس سچویشن میں کیا کریں گے؟ تو انیشلی اور پولیس انہوں نے جو ہے وہ بڑا ہی اچھا پہلا موو لیا, اور دے انفارم آل دا ٹول پلازا. تو بیفور دے لیو دا سٹی وہ ٹول پہ پکڑے گئے. اب فیملی تو ہل گئی پوری, سمجھے نا. اب اس قسم کی جو چیزیں ہیں کہ آپ اپنے ڈرائیورس کو چیزوں کو ڈیفینیٹلی دے آر ویری ہیلپ فل, لیکن آپ کی نظر ہونی چاہیے اور ایک حد تک ہونا چاہیے, جب تک وہ چیز آپ کا صرف مقصد پورا کرے, بس دیٹس اٹ. آپ اپنی ساری ذمہ داریاں اگر میڈز اور ڈرائیورس پہ ڈالنا شروع کر دیں گے تو آپ کا اور بچے کا تو کوئی ریلیشن بچا ہی نہیں. بالکل. اور یہ بھی غیر اخلاقی رویے میں آ رہا ہے کہ آپ اپنے رسپانسبلٹی بچے کی پوری ہی نہیں کر رہے. بچہ اپنی مرضی سے تو اس دنیا میں نہیں آتا نا, آپ کی اتنی ساری رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں, آپ کے اس کے ساتھ بیہیویئرز آ جاتے ہیں. یہاں تک کہ اکثر کہتے ہیں نا کہ والدین کے ساتھ بچے, بچوں کے ساتھ والدین, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی بیہیویئر اچھے ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی بات کو ناپسندیدہ جانتے ہوئے یا آپ کے صرف لہجے سے ہی ایک شخص جو ہے آپ سے دور ہونا شروع ہو جائے. یہ لہجہ جو ہوتا ہے نا ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, ہم کس لہجے سے بات کرتے ہیں کسی کے ساتھ. جائیں گے ایک بریک کی جانب, بریک کے بعد پھر ملیں گے, ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے غیر اخلاقی بیہیویئر کے حوالے سے کہ کس طرح سے لوگ اپنے بیہیویئر سے ان ایتھیکلی دوسروں کو ڈیمیج کر دیتے ہیں. اور یہ ڈیمیج صرف یہ نہیں ہوتا, اپنی زبان سے, اپنے لہجے سے, اپنی بات سے, اپنے ایٹیٹیوڈ سے بھی سم ٹائمز. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ صرف یہی نہیں, ان ایتھیکل آپ کے جو رویہ ہے نا وہ آپ کی جاب ڈیزگنیشن میں بھی آ جاتا ہے. اگر آپ بے ایمانی کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ غیر اخلاقی ہو رہے ہیں, وہاں پر بھی آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے جاب کے ساتھ بھی آپ سنسیئر ہیں. میں آؤں گی ڈاکٹر مہک کی طرف. ڈاکٹر مہک, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ بچے کی تربیت جو ہے وہ شروع سے ہونی چاہیے, فیملی میں آپ کو شروع سے جو ہے اس کو بتانا ضروری ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اکثر خود بھی ماں باپ کو نہیں پتا تو ہم تو کہتے ہیں پڑھ لو بھائی, نہیں پتا پڑھ لو. اکثر ماں کے ساتھ ایسا بیہیویئر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ بچے کو تربیت تو کیا, وہ بچے سے بات بھی نہیں کر پاتی ہے اسے, کیونکہ اس کے اوپر آلریڈی بہت زیادہ جو پریشر ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی بیہیویئر صحیح نہیں ہو رہے ہوتے, اور وہ اس ٹراما یا اس ڈیمیجنگ کا وہ سے شکار ہو جاتی ہے. پھر ذہنی اس کا آلریڈی وہ ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے ذہنی طور سے. تو کیا ایسا کرنا چاہیے جس سے کریکٹر بلڈنگ اچھی ہو, لوگ دیکھ لیں, آپ کچھ مشورہ دیں. بچے جو بھی سیکھتے ہیں ماں باپ سے سیکھتے ہیں. اب جتنا ماں باپ ٹائم ان کے ساتھ گزاریں گے اتنا ان کے لیے اچھا رہے گا. باقی حقوق العباد تو اس میں ہر چیز میں ہی آئیں گے. ماں باپ سے نماز پڑھنا سکھا دیتے ہیں اور مولوی کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ قرآن سیکھو, لیکن قرآن کو سمجھا نہیں رہے. عربی پڑھ کے تو بچہ نہیں سیکھے گا کہ کس طرح اس نے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے گزارنا ہے, کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے, گھر کے جو نوکر ہیں ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے, دادا دادی کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. یہ سب تو وہ ماں باپ سے سیکھے گا. اور ماں باپ بھی اگر اپنی لائف میں بیزی ہیں اور اسلام سکھانے کے لیے بھی اس کو کسی اور کے پاس بھیج رہے ہیں
اسلام سب سے پہلے تو خود والدین سیکھے ہی نا، والدین خود سیکھیں گے تبھی بچے کو سکھائیں گے نا. صرف عربی پڑھ لینے سے تو اسلام نہیں آپ سیکھ جائیں گے. اور اس کو آگے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اگر ماں باپ خود ہی نہیں کر رہے, ماں باپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں رہے, اپنے ورکرس کے ساتھ اچھے نہیں رہے, تو بچہ کیا سیکھ کر کرے گا. تو اس لیے گھر کے ماحول سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. بچے کی تعلیم اسکول سے تو وہ سیکھ لے گا, اسکول میں وہ 7 گھنٹے گزار کے آتا ہے, باقی کے گھنٹے گھر والوں کے ساتھ گزرتے ہیں. گھر والوں میں اگر وہ میٹس کے ساتھ زیادہ ٹائم گزار رہا ہے تو اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. میٹس کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے, میٹس کی بھی ایجوکیشن کی ان کو ضرورت ہے. جب وہ بچے اسکول جاتے ہیں میٹس آپ کی ہوتی ہے تو ان کو بھی آپ ایجوکیٹ کریں, ان کو بھی اسکول میں میں کہتی ہوں ایڈمیشن کروا کر دیں, اور ان کے ساتھ ساتھ اسکول میں ایڈمیشن نہیں بھی کرا رہے, لیکن آپ کی ایک آنکھ ہونی چاہیے اپنے بچے پہ کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے. اگر اس کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ٹی وی پہ کیا دیکھ رہا ہے, اس کا اسکرین ٹائم کیا ہے, اس نے کیا لگائی ہوئی ہے چیز, اس کا بیہیویئر پورا ڈیپینڈ کرتا ہے اس سے, کیونکہ کافی سارے شوز ہمارے ایسے ہیں جو بالکل ہی غیر اخلاقی ہیں اور بچے دیکھ رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. کارٹونز ایسے آ گئے ہیں, ایسے بچوں کے پروگرامز آ گئے ہیں جو غیر اخلاقی ہیں اور وہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے. اچھا یہ بچوں کے حوالے سے ہی, کیونکہ بچوں کو بتانا ضروری ہوتا ہے, بچے کئی ایسے ان کے ساتھ غیر اخلاقی ان کے ساتھ رویے ہو جاتے ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آتی. بچوں کو تو نہیں پتا کہ واٹ از اے گڈ ٹچ, واٹ از اے بیڈ ٹچ. ہم نے بتایا اس کا ڈرائیور کا پورا آپ نے قصہ سنایا. تو بچوں کے ساتھ یہ جو دوستی ہے نا, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ بچہ بتا سکے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں نا, وہ بچے کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کا بچہ آپ ہی سے ڈر رہا ہے تو وہ کس سے جا کے بات کرے گا. ٹھیک ہے نا, اگر وہ اپنے فادر سے ہی ڈر رہا ہے, اس کے باپ کا امپریشن گھر میں اگر ایسا بن چکا ہے کہ یہ تو بس شاؤٹ ہی کرتا رہتا ہے, اس کو کچھ بھی بولوں یا جھڑک دیتا ہے یا بولتا ہے ابھی ٹائم نہیں ہے یا بولتا ہے یہ کیسی بات کر رہے ہو, آپ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, آپ کو اس کے لیول پہ آ کے اس کو سمجھنا ہے, کیونکہ وہ 5-8 سال کا ہے, آپ 5-8 سال کے نہیں ہیں. لیکن جب تک آپ اس کو اس کے لیول پہ آ کے نہیں سمجھیں گے تب تک آپ اس کو کبھی بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا. اور رہی بات اپنی اخلاقیات کی اور جو آپ نے بات کی, تو تعلیمات ڈیفینیٹلی گھر سے ہی ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے سے جو میں سمجھتا ہوں نا, ریلیجن تھوڑا سا چینج ہوا ہے. پہلے گھروں میں قرآن خوانیاں, محفلیں, درس کے اہتمام, یہ چیزیں زیادہ ہوتی تھیں اور چیریٹیز کے بزنسز اتنے نہیں تھے. اب دین صرف چیریٹی رہ گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں. ہر بندے کے پاس جاؤ, جی میں نے اتنے جمع کرا دیے, رمضان ہے میں نے ادھر افطار کے لیے اتنے جمع کرا دیے. اب دین صرف زیادہ تر میں جو فیل کر رہا ہوں ہمارے اسپیشلی کراچی میں, دین چیریٹی رہ گیا ہے, باقی ساری چیزیں آبسلیٹ ہوتی جا رہی ہیں. جب تک گھر میں وہ روحانی ماحول نہیں ہوگا, جب تک ہمارے گھروں میں قرآن شریف کی تلاوت نہیں چلائی جائے گی اور لوگ اس کو, وہ روحانی ماحول گھر میں نہیں بنے گا, تب تک اس گھر میں پازیٹیوٹی کسی صورت نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. اور رہی بات بچوں کو امپروو کرنے کی, بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ان کو اپنا رول ماڈل اور ہیرو سمجھیں جو ہمارے پیغمبر, نبی اور رسول گزرے ہیں. ٹھیک ہے نا, نہ کہ جو وہ فلمز اور موویز میں دیکھ رہے ہیں اور اپنے آئیڈیلز ڈیٹرمن کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم جب چھوٹے تھے ہمیں بہت اچھے سے یاد ہے, ہماری جو قرآن شریف سپارے والیاں, قاری صاحب جو بھی آتے تھے, ان کا پرپس صرف قاعدہ یا قرآن شریف پڑھانے کی حد تک نہیں تھا. آل دا ٹائم جب وہ آتے تھے, روز کا کوئی نہ کوئی ایک قصہ 10 منٹس کا, 12 منٹس کا, کسی نہ کسی نبی پیغمبر کا ہمیں سنا کے جاتے تھے. وہی جو تھوڑے بہت قصے ہمارے ذہن میں بیٹھ چکے ہیں آج, اسی کی وجہ سے کئی ایسے غلط اور برے کام کرتے ہوئے ہم رک جاتے ہیں سبق کے طور پہ, جو ہمیں یاد ہے کہ ان کے انجام کیا ہوئے تھے جو اس اسٹوریز میں ہم نے سنے ہوئے ہیں. ان اسٹوریز کے چلانے کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے. اب جب آپ دیکھتے ہیں, میں انسٹاگرام پہ آپ کبھی یوز کریں یا کبھی سوشل میڈیا پہ آپ کبھی یوز کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ جی الگ الگ قسم کے گیجٹس آ رہے ہیں کہ جی آپ یہ والا گیجٹ لے لیں, اس میں پورے 30 سپاروں کا ترجمہ ہے, آپ پلے کر دیں, گھر میں چلتا رہے گا. بچہ مشین سے نہیں سمجھے گا. ٹھیک ہے نا. آپ جی بچے کو ایک دے دیں, اس میں 12 بٹن ہے, ہر 12 بٹن پہ الگ الگ تلاوت ہے, وہ اس کو کبھی بھی پلے نہیں کرے گا. اس کو میوزک ہی چاہیے پلے پہ. وہ قرآن شریف پہ وہ ہر چیز کی اپنی ایک امپورٹنس ہے کہ اس کو پیش کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. جب تک ایک بزرگ, جب تک ایک بڑا بیٹھ کے بچے کو کوئی قصہ نہ سنائے, کوئی کہانی نہ سنائے, یہ ہونا چاہیے. جن گھروں میں گرینڈ پیرنٹس ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے گھر کے بچوں کے لیے. اور بچے اپنے پیرنٹس سے زیادہ گرینڈ پیرنٹس کی زیادہ سنتے ہیں, اپنے نانا نانی کی, اپنے دادا دادی کی. وہ لکی انف چائلڈ ہیں جن کے گھر میں نانا نانی اور دادا دادی ہیں. آپ خود ان گھروں میں جا کے فرق فیل کر لیں کہ بچے کی تربیت میں کیا فرق ہے اگر گرینڈ پیرنٹس. ڈیفینیٹلی پیرنٹس, کوئی بھی اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتا ہے, لیکن آج کا جو معاشرہ اور اپنی بزنس لائف اور جاب لائف اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ پیرنٹس بھی کچھ حد تک
مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن ان کا جو دھیان ان کے اوپر سے ٹوٹلی ہٹ جاتا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. جاب ورک چیزیں ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ آپ کا فیوچر ہے. یہ آپ جو ابھی بو رہے ہیں, when he will be 25 پلس, آپ اس کو فیس بھی کریں گے تو اچھا بوئیں گے تو اس کی جوانی انجوائے کریں گے, اور اس کی مزید فیملی آپ انجوائے کر سکیں. ورنہ صرف خود 40-45 تک آئیں گے, اور جب آپ اولاد کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں گے, اولاد ہی نہیں ہوگی. اچھا یہاں پر نا ایک چیز آتی ہے ڈاکٹر قاضی صاحب, جو میں نے دیکھا ہے کہ جو اپنے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے نا, اگر کسی کے والد صاحب سخت ہیں, وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب سخت تھے, انہوں نے میرے ساتھ ایسے بہیو کیا, میں بچوں کے ساتھ بڑا چل ہوں. تو یہ چل لفظ نہیں سمجھ آتا مجھے, بھائی بچوں کا چل ہے, بچے کی تربیت کرنی ہے, اس کا چل رہنا ہے. تو یہاں پہ میں آپ سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے, اور میں صرف کیونکہ بچے کی جو تربیت ہے جو شخص کر رہے ہیں, جو فیملی والے کر رہے ہیں, ان کی اپنی تربیت کیا ہے وہ بھی جانیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے غیر اخلاقی رویے کے حوالے سے. میں ڈاکٹر قادری سے ایک چیز ضرور پوچھوں گی کہ جو بریک سے پہلے بھی سوال کیا کہ جو والدین جو جس طرح وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہیو کیا, وہ پسند نہیں آیا ان کو کہ میرے پر یہ ریسٹرکشنز کیوں لگائیں گئی, مجھے ایسا کیوں کہا گیا, میں اپنے بچے کو چل بناؤں گا. تو یہ جو چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل اپنے بچے کو وہ کریکٹر بلڈنگ ہی نہیں کر پاتے اس کی, کیونکہ وہ جو کر رہا ہے, کہتے ہیں بچے کو جو کر رہا ہے کرنے دو, جو کر رہا ہے کرنے دو, لیکن کریکٹر بلڈنگ بھی تو کوئی چیز ہے نا, وہ کہاں سے کیسے کریں گے؟ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ سوشیالوجی کی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے, اور اس میں یہ جو فیملی آموزش ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, اور ایک نفسیات کی اصطلاح ہے جو بار بار ہم جو آسان اردو میں تربیت جو آپ کہتے ہیں, اورینٹیشن اس کی. یہ بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے. جیسے دین بہت آسان ہے کوئی عمل کرنے والا ہو, اور بہت مشکل بھی ہے ان کے لیے جن کے پاس بہانے بہت ہیں. نہیں سردی بہت ہے, میں تو وضو نہیں کروں گا, کیا میں تیمم کر لوں, نہیں یوں نہیں فلاں, ہزار بہانے, ہزار راستے لوگ نکالتے ہیں. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے ماں باپ نے بہت سختی کی اور میں تو اپنے بچوں کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ پیش آؤں گا, پھر وہ اتنی نرمی کرتے ہیں کہ کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور دونوں باپ بیٹا بیٹھ کے سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں. کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ایسے, سوشل سائنسز کے جرنل چھپتے ہیں, اور ہر مہینے ایسے کیسز آتے ہیں جس کی وجہ سے بربادیاں ان کے گھر کے اندر دستک دیتی ہیں بار بار. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس نرمی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ باپ ہی نہیں رہتا زمین پر جس باپ کے لیے سب کچھ. جب باپ بیٹے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بینک اکاؤنٹ ہے, اس کو آپریٹ کرنا ہے, اور اس میں اتنے ملین ڈالر یا روپے یا جو بھی ہے وہ ہیں, تو وائی ہی شوڈ انجوائے, دس از مائی پراپرٹی, آئی مسٹ گو فار دس سمپلی. اور ایسے کیسے رپورٹ ہوئے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ بہت سختی کرتے ہیں تو لڑکی باغی ہو جاتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ماں باپ پر اعتماد کرنے کے بجائے وہ دوستوں پر, لڑکا ہے تو لڑکی سے دوستی کرے گا یا اپنے ہم عمر لڑکوں سے دوستی کرے گا, اور اس کے بعد وہ ان راستوں پہ نکل جائے گا جہاں پر وہ اپنے گھر والوں سے بات کرنے کے بجائے وہ دوسری جگہ پر جا رہا ہوتا ہے. اس کے سائیکولوجیکل پرابلمس اور اس کی جو اورینٹیشن ہے بالکل الگ ہوتی ہے, وہ اس کا مائنڈ سیٹ الگ ہوتا ہے. اسی طرح سے جو کرمنل ایکٹیویٹیز کے لوگ ہیں, اور جو ابھی کچھ دن پہلے ایک رپورٹ ہوا نا پاکستان کراچی کے اندر, جو لڑکا گرفتار ہوا اور وہ سب کچھ ہوا, وہ آپ نے دیکھا ہوگا, میڈیا پہ رپورٹ ہوا ہے کس طریقے سے وہ چھوٹی سی عمر کا لڑکا ہے, کیسے اس نے قتل کیا اور کیسے لے گیا پھینکا. پتہ چلا کہ جناب باپ نے ہی اس کی تربیت ایسی کی تھی, کیونکہ باپ اس سے بڑا کرمنل ہے. یہ ہوا ابھی آیا, ابھی ہائی کورٹ کے اندر بھی گیا ہے وہ کیس, وکیل صاحب کو اندازہ ہے اس بات کا. تو میں یہ جو عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو اولاد کی طرح اس طرح تربیت کیجئے کہ جس میں سب سے پہلے اس کے دل اور ذہن کے اندر ایک بات بٹھا دیں کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ سے, روحانیت سے اور دین سے محبت تمہیں زندگی میں آگے بڑھا سکتی ہے. اس میں سختی کے ساتھ گالیاں دے کر, بدتمیزی کر کے, گھسیٹ کر اس کو بے عزت نہ کریں, کیونکہ جانور کے اندر بھی عزت نفس ہوتی ہے, یہ تو انسان ہے. چھوٹے سے بچے کو اگر آپ نے سختی کے ساتھ بات کی تو وہ آپ سے روٹ جائے گا, بات نہیں کرے گا آپ سے. وہ تو ایک ٹین ایجر جو ہے وہ لڑکا ہے, اس میں ایک بغاوت, اس کے جو باڈی چینجز ہیں اس کے اندر ایک عجیب طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے بچوں سے بات کرتے ہوئے, خاص طور پہ لڑکیاں. بچیاں برباد اس وقت ہوتی ہیں کہ جب
माँ की तवज्जो और बाप की तवज्जो ना हो और वो अपनी सहेलियों या दोस्तों पर एतमाद करते हुए सोशलाइजेशन में बहुत दूर तक चली जाए और फिर वापसी के रास्ते नहीं होते, क्योंकि वो फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, फिर उसमें बहुत सारे और एलिमेंट्स आ जाते हैं, वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। आप अपने बच्चे को इतने प्यार के साथ अपने साथ जोड़े रखें कि वो अच्छे बुरे को आपके कंधे पर सर रख कर कहे कि अब्बा जी मैंने ये कर दिया या मुझसे ये गलती हो गई, और उसके सर पे हाथ रख के बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन आइंदा गलती ना हो। जब ये एतमाद होता है ना एक दूसरे का, बेटी हमेशा बाप की तरफ जाती है और बेटा हमेशा माँ की तरफ जाता है, और वो दोनों मियाँ बीवी जो हैं, जो जिसके बेटा और बेटी है वो दुश्मन नहीं है, तो दोनों मियाँ बीवी भी आपस में ये अंडरस्टैंड करें, कम से कम मुझसे बात कर रहा है, मुझसे बात, हाँ तुमसे बात करते हैं ना ये, तो तुम जानो मेरा क्या काम, ये भी एक रवैया होता है। उसके अंदर जो आपके माजी के बुरे एक्सपीरियंसेस हैं वो शामिल हो जाते हैं, और रिजल्ट ये निकलता है कि एक बेटे का जिम्मेदार हो गया, एक बेटी का जिम्मेदार हो गया, घर बाइफरकेट हो गया। नहीं, अगर वो जब तुम्हारी बीवी है तो वो तुम्हारी बेटी या बेटे की माँ भी है, अगर वो उसकी तरबियत कर रही है और उसको गले लगा रही है, तो गैर के गले लगाने से बेहतर नहीं है कि वो तुम्हारी बीवी अपने ही घर में अपने लिए समेट के रख रही है तुम्हारे घर को। तो खुदा के वास्ते कुछ बुनियादी चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि ये मुकाबले मियाँ बीवी में नहीं होते, ये बल्कि साथ साथ चलने के रास्ते हैं। बिल्कुल। माशरे की बात जब की जाती है ना, क्योंकि मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ चाइना के माशरे से, जिस तरह से वो बिहेव करते। मैं किस्सा ज़रूर अपना बयान करूँगी कि कभी भी वहाँ पर अगर कोई, जिस तरह आप कहीं हैं, आप कहीं खड़े हुए हैं, आपसे मतलब आपको कहीं पर कोई बैग्स जिस तरह लेकर जाने हैं, मॉल के अंदर ले जा रहे हैं, नहीं ये भी आपने चेक कराना है, सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी, हमें आपका बैग चेक करना पड़ेगा, सो सॉरी हमें, मतलब उनका ये नहीं कि चलो लाओ लाके बैग दिखाओ, नो अल्लाह, मैं तो वहाँ उनके बिहेवियर्स इतने प्यारे के इंसान के, तो मेरा एक बैग क्या तो मेरे 10 बैग चेक कर ले। वहाँ पर मुझे बल्कि होता था, मैं कपड़ा निकालती थी, मैं कहती सॉरी, मैं मतलब इतने सारे कपड़े मैंने नो 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 दिस इज आवर वर्क, सो सॉरी कि वी आर नॉट केटरिंग यू मोर, मतलब आपको हम ज्यादा केटर नहीं करें। ओह, ये देखकर मैं कहती हूँ कि ऐसे बिहेवियर इतना मीठा कि आपको जहाँ जाए आपको वो चाय की ऑफर, कॉफी की ऑफर, चीजें की ऑफर। नाज़िया साहबा, जो हमारा अखलाक है ना, हाँ। दीन का, खुदा की कसम वो दूसरी दुनिया में लेकर, यही इखलाक है ना, यही इखलाक है जिसकी वजह से आज वो बगैर कोई जंगे किए कामयाब है, बगैर लड़े नंबर वन यही वजह है। बिल्कुल, इसीलिए बाकी कौमें कितनी मेहनत कर रही हैं, कितना खर्चा कर रही हैं, कितना खर्चा करने के बावजूद भी नहीं अचीव कर पा रहे। और वो लोग, आई मस्ट से, मैं चाइना की एक बात आपसे शेयर करूं कि चाइना का इंडस्ट्रियल ब्यूरो ऑफ एक्सपर्ट है, और हुकूमत चाइना ने मुझे बाकायदा उसमें लिया, और मैंने हुकूमत चाइना से अभी भी मैं जी माशाल्लाह से, still I am working with CPAC and other stuff. I found them so humble, so simple, and they are respectful to seniors. Even a person who is nearby you, although they don't know English, but they would try to communicate their words with smile. So the body language is so soft and flexible कि लगता ही नहीं। हमारे तो ये होता है चौकीदार के करीब अगर आप गए ना, क्या है, कैसे आए, अरे खुदा की पनाह, तुम्हारे अंदर तकब्बुर इतना कि गर्दन में सरिया लगा हुआ है। वहाँ बड़ा सा बड़ा अफसर आपसे, ये हुजूर की तरबियत है जो माशरे को दी, वो माशरा हमारा कहाँ खो गया, अखलाक वाला माशरा कहाँ चला गया लोगों की कसम से। बस मैं तो ये सोचती हूँ कि ये जो अखलाकियात की जो हम आज बात कर रहे हैं, जो गैर अखलाकी रवैयों की जो बात कर रहे हैं, हमें सीखना चाहिए उन लोगों से कि वो लोग कहाँ से किस तरह से इतने अच्छे हो गए, और हमें क्या कमी है जिसका हुक्म अल्लाह ने हमें दिया है, जिसे उसने हमें कहा है कि ये तुम्हारी बेहतरी के लिए, जिसने हमें पैदा किया और वो कह रहा है कि तुम्हारी बेहतरी के लिए, हम वो चीज़ नहीं अप्लाई कर रहे होते। तो हमें देखना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद और बात हो रही है गैर अखलाकी रवैयों के हवाले से, क्योंकि माशरे को बिल्ड करने के लिए आपको अपने अखलाकियात, अपने आप को मामलात बहुत ज़्यादा सही करने पड़ेंगे, और जो अल्लाह ने अहकाम दिया है वो हमारे बेहतरी के लिए दिया है, उसमें कोई, और मैं कहती हूँ लॉन्ग टर्म में जो चीज़ आपके काम आएगी ना, वो अल्लाह के अहकामात जो अल्लाह ने हम तक पहुँचाए, जिन्हें हमें फॉलो करना ज़रूरी है, वो हमारे काम आएंगे। वरना ज़िंदगी जो है वो बस ऐसे ऐसे रह जाएगी, एंड
ایک وقت آئے گا کہ زندگی جب ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت کچھ بھی نہیں بچتا. سو آج سے اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیں, اپنی بہتری کے بارے میں. تو میں آؤں گی ایڈوکیٹ ساجد کی طرف. ساجد, کیا آپ لوگوں کو میسج دینا چاہیں گے اخلاقیات کے حوالے سے؟ دیکھیں, اخلاقیات کے حوالے سے آلریڈی وی ڈسکس الاٹ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک انسان خود کی اصلاح کرنا شروع نہیں ہوگا نا, تب تک وہ کسی بھی طرح کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, بغیر آزمائش کامیابی نہیں ملتی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو بغیر آزمائش کامیابی کا بہت زیادہ شوق ہے تو آپ دنیا کے لوگوں کے پیچھے گھومتے رہیں. آپ کو اگر مل جائے مرتے دم تک بھی تو آپ دیکھ لیجیے گا آپ کو ملتی ہے نہیں ملتی. جب تک آپ اوپر والی ذات کو, اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کریں گے, جب تک آپ ان کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوں گے, اور ہر مشکل چیز کو جو آپ کی لائف میں آ رہی ہے اس کو ان کا دیا ہوا امتحان سمجھ کے پاس نہیں کریں گے, آپ کبھی بھی اچیو کر ہی نہیں سکتے. ہر بندہ جی ساری مشکلات کیا میری لائف میں آنی ہے, میں نے یہ کل اتنا اچھا کام کیا, میں نے وہ پرسوں, اس کا ریوارڈ کدھر ہے؟ ایسے ریوارڈ نہیں ملتے. ٹھیک ہے نا, جس حساب سے آپ کی آزمائش ڈیزائن کی گئی ہے اوپر والے کی طرف سے, آپ جب تک اس پہ 100% نہیں اتریں گے, اور اس کے لیے یو ہیو ٹو سیکریفائی ان اینی مینر. آپ کو چاہے بیہیویئر سے کرنا پڑے, چاہے کسی کے آگے جھک کے کرنا پڑے, وہ وقتی جھکنا جو ہے نا وہ آگے آپ کو اتنا اوپر لے جائے گا کہ جن لوگوں کو آپ امپریس کرنا چاہ رہے تھے وہ بہت دور رہ جائیں گے. سو ٹرو. جی ڈاکٹر صاحبہ. میرے لیے اخلاق میں سب سے امپورٹنٹ تو آپ کی زبان ہے. اگر انسان کی زبان ہی اچھی نہیں ہے, اگر اس میں مٹھاس نہیں ہے, اس سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, کس سے کیسے بات کرنی ہے, تو آپ کچھ بھی کر لیں, کتنا بھی اچیو کر لیں زندگی میں, آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بچوں کو, اس کے ساتھ بزرگوں کو صرف ایک وہ چاہیے ہوتا ہے, ٹائم چاہیے ہوتا ہے, بات کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں, زبان یہ والی آپ کی بات کہ اگر آپ میٹھی, آپ کے ساتھ وہ جیسا بھی رویہ رکھیں, کیونکہ کچھ پیشنٹس ایسے آتے ہیں جو بہت مشکل میں ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں. اب آپ ان کو خود سوچیں, اپنے آپ کو وہاں رکھ کر دیکھیں کہ اتنے تکلیف میں تبھی یہ بری طرح بات کریں, لیکن آپ اپنا اخلاق اچھا رکھیں. سب سے ضروری اپنے آپ پہ کام کرنا ہے. بالکل, آپ کی سوچیں اخلاق کی وجہ سے, آپ کے اپنے بیہیویئر کی وجہ سے اگلے کے لیے آپ کتنا زبردست کام کر رہے ہیں, اور آپ کتنے میننگ فل ہوں گے. آپ وہ سوچیں گے کہ میرے اتنے برے رویے کے بعد بھی یہ میرے ساتھ اچھا ہی ہے, تو وہ اپنے آپ کو بھی بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. اور زبان تو اللہ نے بھی بولا ہے اپنی اچھی رکھیں. بالکل زبردست بات کی, اسپیشلی زبان کے حوالے سے, کہ اپنے آپ نے جب زبان پہ آپ کی کنٹرول ہوتا ہے نا, آپ کے لہجے پر کنٹرول ہے, آپ کے اپنے اوپر کنٹرول ہے, تو پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی لائف جو ہے وہ اچھی ہوگی. کسی سے پیار سے بات کرو گے, جہاں بھی ہم نے چائنا کا بھی بتایا کہ وہاں پہ لوگوں کے اخلاقیات بہت اچھے ہیں, اتنے سویٹ, اتنے میٹھے لوگ ہیں, اتنا میٹھا بات کرتے ہیں کہ آپ خود ان کے آگے گیونگ ہو جاتے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ شاید آپ نے you have to giving ایک دوسرے کے لیے. انسان کی تکلیف کم ہو جاتی ہے, تکلیف کم ہوتی ہے اگر آپ اس سے اچھی طرح 15 منٹ بات کریں. مینٹل سکون ہوتا ہے اس معاشرے میں, مینٹل سکون ہوتا ہے, آپ کو کیوس نہیں مچا ہوا ہوتا, آپ ایگریشن آپ کا ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ایک دوسرے سے اچھی طریقے سے بات کریں گے, ایگریشن ہم نے سڑکوں پہ دیکھا ہے, ابھی پچھلے دنوں کچھ ایسے بیہیویئرز ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ سڑکوں پہ آپ نکلتے ہیں, آپ کوئی اپنے محفل کے لیے نکل رہے ہیں, کہیں کسی جانے کے لیے نکل رہے ہیں, آپس میں ٹولے بھی نکلے ہوئے ہیں, تو وہ انتہائی بدتمیزی جو ہے نا وہ آپ گاڑی والوں کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں, بائک والوں کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں, جو رستے میں پیدل چل رہے ہیں ان کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب رستے میں بھی جا رہے ہیں اینڈ یو ڈونٹ نو دا ادر پرسن, پتہ بھی ہو یا نہیں پتہ, اس کے ساتھ آپ نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. آپ کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, اس شہر میں رہنے کی رسپانسبلٹی ہے, اس کو بھی پورا کریں. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, اسپیشلی جو ہم معاشرے کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم کسی محفل میں جاتے ہیں, یا ہم جس طرح میں نے کہا سڑک پہ جا رہے ہیں, روڈ پہ پیدل چلنے والا ہے, بس میں بیٹھنے والا ہے, بائک چلانے والا ہے, ہر ایک اپنا اپنا جو ہے وہ ان کے ساتھ بیہیویئر جو ہے نا وہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے. اصل میں انسان پہلے اس بات کو ضرور سمجھ لے کہ جو رویہ منفی وہ دوسروں کے ساتھ رکھ رہا ہے, اگر اس کے ساتھ رکھا جائے تو اسے کیسا لگے گا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ معاشرتی طور پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کے اس پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جس میں کہا گیا ہے کہ عفو درگزر سے کام لو. قرآن کریم کہتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, کہ تمہیں سب سے بہترین جو لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ کاظمین الغیظ والعافین عن الناس, جو غصے کو پی لیتے ہیں, والعافین عن الناس, وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو معاف کرنے کا اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اس بات کو سمجھ لیں
کہ صلہ کیا ہے. آپ یقین جانیں کہ معاف کرنے کا صلہ رب کی وہ خوشی ہے کہ ایک ہی ادا رب کو پسند آتی ہے اور انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہ اس شخص نے میری مخلوق کے ایک فرد کو معاف کر دیا اور اسے گلے لگا لیا. رب اس شخص کو گلے لگا لیتا ہے. لیکن اب ہمارے یہاں جو انتقام اور نفرت اور فاصلے اور حسد اور تکبر اور مزاج کی نخوت اور اپنے اندر اپنے زوم کے اندر اپنا جو دائرہ ہم نے بنا لیا، اس کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں نعمت دی، اس نعمت کو ہم نے تکبر کا ذریعہ بنا لیا بجائے اس کے کہ ہم اسے شکر کا ذریعہ بناتے ہیں. بس یاد رکھیں کہ جو نعمت ہے یہ شکر کے لیے ہے اور دوسروں کے کام آنے کے لیے ہے، تکبر کرنے کے لیے نہیں. کیوں کہ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر نے شیطان کو ایسا برباد کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت ہی پڑتی رہے گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، اور آپ لوگ کا بھی بہت بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کے لیے. اور جاتے جاتے ہمارے مہمانوں کے لیے کچھ انعامات بھی ہیں. یہ لال قلعہ کا بہت ہی پیارا تحفہ ہے جو ہے ملکہ عالیہ کا، یہ آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ واچر ہے. اور ساتھ ہی جو ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ انداز، گلپوش اور پرائم پوائنٹ کی جانب سے ہمارے مہمانوں کے لیے تحائف ہیں. پرائم پوائنٹ فیشن پر آپ کو ملے گی خواتین، بچوں اور بڑوں کی بہترین ورائٹی، وہ بھی مناسب قیمت پر. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ گلپوش کے لیے ہر قطرہ ایک داستان گلپوش، یادوں کی محبت، خوشبو کے ساتھ گلپوش. تو گلپوش کا بھی نام آپ لوگ کے ساتھ جائے گا. بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. ناظر ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.